Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the last episode of the novel Mission 201. ये मैं उन तमाम लोगों की बेहद रिक्वेस्ट पर इस नॉवल को कंप्लीट कर रही हूँ जो चाहते हैं कि स्टोरी में एक्चुअली में आगे क्या हुआ था मैं पूरी स्टोरी सुना दूँ. सो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही इसे कंप्लीट कर रही हूँ, वरना मैंने शॉर्ट सी समरी बता के इसको पासे लाना था, लेकिन चले मैं रीड कर देती हूँ कंप्लीट. शहर के मरूफ रेस्टोरेंट में बैठा वो सिगरेट सुलगा रहा था. ब्लैक जीन्स, वाइट शर्ट में जेल से बाल जमाए, चेहरे पे नॉर्मल तासुरात लिए वो पुरसकून सा बैठा था. आज वो कुछ ज़्यादा ही खुद को तैयार करके आया था. किसी न किसी तरह आज उसने 3 से 4 शिकार करने थे. साथ साथ वो सामने टेबल पे बैठी लड़कियों पे भी नज़र डाल रहा था. रानिया, ये बंदा देख यार, कितना हैंडसम है. उसका डिसेंट लुक बिल्कुल कातिलाना हमले की तरह है. रानिया की दोस्त फारिया बोली थी, इधर भी तो देख रहा है, लेकिन याद रखो वो मुझे देख रहा है वक्फे वक्फे से. रानिया उसको घूरते हुए बोली थी. उसकी पर्सनालिटी से वो खुद भी महजूज हुई थी. वो वाकई कोई डिसेंट और जेंटलमैन लग रहा है. हाँ, तुम कोई हूट परी हो ना जो सब तुम्हें ही देखेंगे. फारिया उसकी बात पे अंगारा हुई थी, क्योंकि वो खुद उस लड़के को अपनी तरफ माइल करना चाहती थी. हूट परी से कम भी नहीं हूँ. रानिया अपनी जगह से उठती हुई बोली थी और उसकी टेबल पे आ गई. हाय हैंडसम, हाउ आर यू. वो उसके टेबल के करीब आके अपने सिल्की बालों को कमर के पीछे करते हुए बोली थी. स्वीटी प्रीटी वेल, हैव अ सिट प्लीज. वो अपने चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट लाए बहुत प्यार से बोला था. वो उसके कहने पे फौरन उसके सामने बैठ गई थी. क्या करते हो डियर. वो मज़े से उसकी तरफ झुकते हुए बोली. दिन भर बस फारिग होता हूँ, करने को कुछ है ही नहीं. वो जूस का ग्लास अपने लबों से लगाते हुए बोला. क्यों, वेले हो क्या. वो उसकी बात पे हंसी थी. नहीं, तुम नहीं समझोगी डियर, मेरी फ्रंट सीट अब तक खाली है और उस फ्रंट सीट पे पूरे हक से बैठने वाली का इंतज़ार है बस. जब वो आ जाएगी तो सरगर्मियाँ भी मिल जाएंगी. वो चेहरे पे उदासी लाए संजीदगी से बोला. ओह, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या. वो उसकी बात पे खुश सी हुई थी. डियर, हमारे यहाँ गर्लफ्रेंड नहीं डायरेक्ट बीवी बनती है. वो जूस का ग्लास उसके सामने रखते हुए बोला, जो उसने उठा के अपने लबों से लगाया था. वो उसको अपनी बातों में अच्छी तरह फंसा रहा था और मुकाबिल वो पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी थी. इर्तिजा से अच्छा कोई कहाँ बोल सकता था. किस तरह उसने अपना प्लान अंजाम देना था वो बेहतर जानता था, जबकि वो बेचारी मासूम उसकी बातों, उसकी अदाओं, उसके सरापे में जैसे खो चुकी थी. इंस्पायर्ड, वो मशहूर हुई थी. उसकी इस बात ने उसे और तकवीत दी थी. श्योर, वो अपनी कुर्सी से खड़ा होता हुआ मुस्कुरा के बोला था. कहाँ जा रहे हो. वो उसको उठता देख कर बोली थी. ऑफिस, यहाँ लंच के लिए आया था बस. वो बेजारी से बोला. उसके लहजे की बेजारी रानिया को अट्रैक्ट कर रही थी. क्या मैं तुम्हारी फ्रंट सीट की मालिक बन सकती हूँ. वो उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली. क्या मुझे कबूल कर लोगी तू. थोड़ा सा पागल हूँ. वो अपना प्लान कामयाब होते देख के खुश सा हुआ था. श्योर, आई विल. वो उसके हाथ पे दबाव डाल के बोली थी. चलें फिर. वाह वाह वाह. उसको देख के बोला था. उसकी आंखों में से अभी रानिया के लिए प्यार ही प्यार झलक रहा था. कहाँ. वो अब्रू उचका के बोली थी. लंच के लिए पीसी. यहाँ का माहौल कुछ बेहतर नहीं लग रहा. वो आसपास देख के बोला. हाँ ये तो है, बहुत से लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं. वो फारिया पर नज़र डालते हुए गुस्से से बोली थी, क्योंकि वो उन दोनों को ही घूर रही थी. और फिर वो उसे लेकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया. रानिया उसकी नए जदीद मॉडल की गाड़ी देख के चौंकी थी. उसे अभी अपने फैसले पे खुशी महसूस हुई थी और इर्तिजा पुरसकून अंदाज में उसे फ्रंट सीट पे बिठाए अपने मतलब के ठिकाने उसे ले गया था. न जाने कितनी लड़कियों को वो कभी अपने प्यार में फंसा के, या कभी उनके प्यार में पागल होके, या कभी खुद को नुकसान पहुंचा के और उनकी मदद लेकर, या कभी किसी के सामने अच्छा बन के, उसका साथी बन के, या कभी कॉलेज की वैन का ड्राइवर बन के नए नए तरीके अपना कर वो बहुत सी लड़कियों को अगवा कर चुका था. उसको अपने ठिकाने पर छोड़कर अब वो अपने बंगले में मौजूद था. जेब से चाबी निकालकर लॉक खोलता वो गुनगुनाता हुआ अंदर आया. अंदाज में सरशारी थी. अब उसका रुख किचन की जानिब था. फ्रिज से महलूल का कैन निकालते उसको खोलता पानी पीने लगा था, साथ में अपने दूसरे हाथ की मदद से.
وہ پاکٹ سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ موبائل کان سے لگائے، ایک ہاتھ سے کین پکڑے، اب لاؤنج میں رکھ کے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی آن کر چکا تھا۔ ہاں باس، ہو گیا تمہارا کام، اب وہ گھونٹ گھونٹ حلق میں اتارتا کال پہ کہہ رہا تھا۔ نظریں ٹی وی کی جانب تھی، پھر کین رکھ کے وہ ریموٹ اٹھا چکا تھا۔ واہ ارتضیٰ میرے شیر، مجھے پتا تھا یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ ایسی خبر سنائی ہے کہ دل خوش ہو گیا۔ تمہیں ایسے ہی تو میں نے اپنا بازو نہیں کہا نا، تم میں ایسے گن پائے جاتے ہیں میرے شیر۔ دوسری طرف پاشا نے اس کی بے پناہ تعریف کی تو اس کے چہرے پہ تفاخر سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں ٹانگ شیشے کی میز پہ ٹکائے صوفے سے ٹیک لگا لیا، پھر کین اٹھا کے گھونٹ گھونٹ بڑھنے لگا اور اپنی تعریف کسی اعزاز کی طرح وصول کر رہا تھا۔ اسی لیے تو مجھے سب سے زیادہ تجھ پہ بھروسہ ہے، تو ہی میرے گینگ کی جان ہے، ورنہ یہ حرام خور تو بس کام بگاڑتے ہیں۔ پاشا اب بھی اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہا تھا، جس پر ارتضیٰ کا ایک جاندار کہکہا گونجا۔ یہ تعریف کسی اور دن کے لیے رکھ لیں پاشا، اب بھی اور موقع بھی آئیں گے، اب مجھے سونے دیں۔ آپ کے حکم کی وجہ سے میں صحیح سے سو بھی نہیں سکا۔ وہ اس پر احسان جتا کر فون بند کر چکا تھا۔ اس کا یہی انداز کبھی کبھی پاشا کو جلا دیتا تھا۔ خالی کین ٹیبل پر رکھ کر وہ صوفے پر ہی لیٹ چکا تھا۔ آج صبح صبح ارتضیٰ اٹھ گیا کیونکہ ایک اہم مشن پر نکلنا تھا۔ وہ ٹوسٹ منہ میں ڈالتا کسی کو کال ملا رہا تھا۔ ہاں انتظام ہو گیا نا سارا؟ وہ ٹہلتا ہوا کسی سے پوچھنے لگا۔ صحیح سے ہر کام خفیہ طریقے سے ہونا چاہیے، کوئی بھی گڑبڑ نہ ہو، دھیان سے۔ اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ اب کی بار لہجہ صفاق تھا۔ دوسری طرف یہ سنتے ہی کب کبھی طاری ہو گئی۔ آپ بے فکر رہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، فوراً تسلی دی گئی۔ آتا ہوں میں بھی۔ اب وہ کال بند کر کے تیاری کی غرض سے کمرے میں آ گیا، کیونکہ سارا کام کرنا تو اس نے ہی تھا۔ براؤن شرٹ، بلیک پینٹ پہنے، بال سلیقے سے جیل سے جمے ہوئے تھے، خود پر فریگننس کا چھڑکاؤ کرتا اب وہ باہر نکل رہا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل کسی سے کال پر مصروف تھا، سنجیدگی سے ڈرائیو کرتا ہوا اب وہ اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ چاروں طرف گہرا سمندر تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں عام انسانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، دور دور تک صرف بڑی بڑی پتہ نہیں کیا نظر آ رہی تھی۔ اب اس کا رخ کونے کی جانب تھا جہاں ایک وہی پتہ نہیں کیا کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی ایک آدمی فوراً مؤدب ہوا۔ ہو گیا کام؟ اب وہ قریب آ کر پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب، سارا کام ہو گیا، آپ تہہ خانہ چیک کر لیں۔ اس کے کہتے ہی وہ اس پر چڑھ چکا تھا، مطلب وہی چیز پر جو پتہ نہیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے لانچ۔ اب آئی ڈونٹ نو یہ لانچ کیا ہے۔ اور اب اس کا رخ تہہ خانے کی جانب تھا۔ اندر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی، کسی جانور کی طرح ایک ڈربے نما میں کافی ساری لڑکیاں تھیں، سب ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے، آنکھوں میں بے بسی کے نمکین پانی تھے۔ اس کو دیکھتے ہی لڑکیوں کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق جاگی، اور سب کو یاد آ رہا تھا کہ کس کو کس طرح سے اس بھیڑیے صفت آدمی نے ٹریپ کیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب انتقام، پچھتاوا، شکایت، ایک ساتھ بہت سے جذبے ابھر گئے تھے۔ کچھ نے غصے میں جذباتی ہو کر رسی کو کھولنے کی کوشش کی، منہ پر پٹی بندھی ہونے کی وجہ سے گوں گاں کی آوازیں نکال رہی تھیں، اور کچھ ڈری سہمی بیٹھی تھیں جنہوں نے خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیا تھا۔ جذبات میں ہاتھ پاؤں چلانے والی لڑکیوں کو دیکھ کر ارتضیٰ کے لب مسکرا اٹھے اور رانیہ کے قریب آیا جو سب سے زیادہ بے چین تھی۔ اوہ مائی پریٹی لیڈی، خود کو اتنا مت تھکاؤ بیبی۔ اب وہ اس کے چہرے کو تھوڑی سے اٹھا رہا تھا، پھر جھٹکے سے چھوڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ لے جاؤ جلدی، اور سنو راستے میں کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو۔ اب وہ ساتھیوں کو ہدایت دیتا لانچ سے اتر گیا اور اب وہ واپسی کی طرف سفر کر رہا تھا۔ پاشا کو ایک اور خوشخبری سناتا وہ سرشار تھا۔ وہ ان سب کو ان کے اصل ٹھکانے پر بھیج چکا تھا۔ آج ارتضیٰ کا موڈ کسی کام کا نہیں تھا، آج اس کا ارادہ کچھ سیر کا تھا۔ ندی کے کنارے بیٹھا پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالے وہ سکون لے رہا تھا۔ اب میں پاشا کے لیے کوئی کام نہیں کروں گا، پاشا نے میرا ضمیر سب کچھ لوٹ لیا ہے، میری پہچان ختم ہو گئی ہے، میں بزنس سے نکل کر کہیں اور ہی رچ بس گیا ہوں، اب یہاں حد ختم ہوتی ہے، اب میں پاشا کے بھڑکاوے میں نہیں آؤں گا۔ وہ جھیل کے کنارے بیٹھا پاؤں کو ٹھنڈا پانی میں ڈالے اس سب کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جو آج سے پہلے وہ کر چکا تھا۔ یہاں تک وہ سب کرتے ہوئے وہ اپنی بہنوں کا خیال بھی ذہن سے نکال گیا تھا کہ اس کی بہنیں بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کر سکتا ہے۔ ڈیئر جب اس جگہ آ جاتے ہیں
اور خصوصاً جب پاشا کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہاں سے نکلنا موت جتنا ہوتا ہے. یہاں سے پیچھے کا راستہ صرف موت ہے، صرف موت ہے. اچانک شعیب کی آواز اس کے ارد گرد گونجی تھی. اسے شعیب کی آواز سنائی دی تھی. What the hell is going with me? I am in a ditch. I'm sorry. میں کس طرح بھاگوں اس سب سے؟ یا میرے مالک مجھے کوئی راستہ دکھا. وہ اپنی سلکی براؤن بالوں کو اپنی دونوں مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھا. You can't spare them all. پھر شعیب کا کہا گیا جملہ اس کے ارد گرد گونجا تھا. جب وہ شعیب سے کسی کام کا منع کرتا تھا شعیب کچھ اس طرح بولتا تھا. خیر ایک بار وہ ان سب سوچوں سے خود کو آزاد کرنا چاہتا تھا. اپنے گداز سفید پاؤں جھیل کے پانی سے آزاد کرتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جھک کے گھٹنوں تک چڑھائی ہوئی پینٹ کو ٹخنوں کے اوپر تک کیا تھا. اب اس کا ارادہ شکار کرنے کا تھا. خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف تو رکھنا ہی تھا تاکہ ان سب سوچوں سے آزاد ہو سکے. اس ارادے سے وہ جنگل کی طرف نکل گیا تھا. جنگل پہنچ کر ابھی وہ اپنے مشغلے میں مصروف تھا، ٹریگر کو دبائے ایک ہرن پر نشانہ باندھنے لگا تھا کہ اچانک عجیب سی آواز پر وہ ٹھٹک کر رکا. ٹریگر کو اس طرح دبائے وہ آگے بڑھا تو اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو دور سے دوڑتے ہوئے آ رہی تھی. وہ اس کی جانب چلنے لگا کہ لڑکی اچانک تیزی سے آتے ہوئے اس سے ٹکرا گئی. اس لڑکی کا پاؤں بری طرح رپٹا. اس سے پہلے کہ وہ گرتی ارتضیٰ اسے اپنی باہوں میں سنبھال چکا تھا. وہ اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی. ارتضیٰ حیران تھا. اس نے اس کو آہستگی سے خود سے الگ کیا اور اس کی طرف دیکھا تھا جو اجڑے ہوئے حال میں تھی. کون ہو تم؟ اس لڑکی کی حالت بہت بری تھی. بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ ندارت، قمیض کا دامن پھٹا ہوا تھا، چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، ہاتھ پر زخم کے نشان تھے. لگتا تھا جیسے اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی کوشش کی ہو. ارتضیٰ نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور اپنی براؤن لیدر کی جیکٹ اتاری اور اس کی گرد ڈالی تھی. وہ مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی جیکٹ کو خود پر اچھی طرح ڈال چکی تھی. اس کی آنکھوں میں نمکین پانی تھا. پلیز مجھے بچا لو. وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی. اس کے لہجے میں کپکپاہٹ طاری تھی. اس سے پہلے ارتضیٰ کچھ کہتا دو آدمی اسی کی طرف آ رہے تھے. چھوڑو اسے، یہ ہمارا مال ہے. پیلے دانت اور عجیب سی ہوس زدہ شکل کے ساتھ وہ اس لڑکی کی طرف بڑھا جو ارتضیٰ کے لمبے چوڑے وجود کے پیچھے چھپ سی گئی تھی. پیچھے سے اس کی شرٹ کو دبوچے وہ لڑکی ابھی بھی کانپ رہی تھی. میں بتاتا ہوں کس کا مال ہے، ادھر آ کمینے. ارتضیٰ آگے بڑھتا ان دونوں کو بری طرح مکے اور لات مارنے لگا جو اس کے ایک ہی مکے سے ڈھیر ہو چکے تھے. ہاتھ جوڑنے لگے. وہ ان دونوں کو لات مارتا ہوا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف لے آیا. دروازہ کھول کر اسے فرنٹ سیٹ پر اندر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا. اب بتاؤ کون ہیں یہ لوگ؟ مجھے نہیں پتا، یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. روتے ہوئے وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی. ارتضیٰ 2 منٹ خاموش رہا. کس طرح پیچھے پڑے تمہارے یہ؟ اور اس بھرے سناٹے دار جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ ابھی اگر کچھ ہو جاتا تو؟ ابھی وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر جاتے تو؟ اس سے آگے ارتضیٰ سے کچھ نہ بولا گیا تھا. ایک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے وہ ایک دم سے کتنا پوزیسو ہو گیا تھا، کتنا کنزرویٹو ہو گیا تھا. خود بھی تو وہ یہ کر چکا تھا. وہ کس طرح اسے کچھ بتاتی؟ ہچکیوں کے بیچ اس سے صرف یہی بولا گیا، اچھا چھوڑو اس کو، بھول جاؤ جو ہوا. مجھے یہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ تھوڑا سخت لہجہ اپنا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مزید سہم گئی. اپنے لہجے میں نرمی لا کر وہ دوستانہ انداز میں اس سہمی ہوئی لڑکی سے اب گویا ہوا. میرا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرا. پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ لوگ میری عزت نہیں رہنے دیں گے. وہ گڑ گڑا رہی تھی، پھر چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. ارتضیٰ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ گاڑی سٹارٹ کر کے اپنے فلیٹ کی جانب چل دیا. وہ اس لڑکی کو لے کر اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا جو اسے کچھ دن پہلے پاشا نے گفٹ کیا تھا. اس لڑکی کو اپنے بنگلے میں لے جانے کا مطلب 10 سوالوں کا جواب دینے کے برابر تھا، اسی لیے وہ چپ چاپ اسے فلیٹ میں لے آیا تھا. یہ میرا گھر ہے، آ جاؤ. لڑکی کے سوالیہ نظروں پر اس نے جواب دیا اور اس کے پیچھے پیچھے وہ اندر آ گئی. یہ فلیٹ پاشا نے اسے گفٹ کیا تھا. فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر آئے. یہاں تم رہو گی، اوکے؟ وہ اندر جاتے ساتھ ہی لاؤنج میں رکھے ایک صوفے پہ دراز ہو گیا تھا جیسے بہت تھکا ہوا ہو. یہ 2 کمروں کا ایک ویل فرنشڈ کشادہ فلیٹ تھا. ایک طرف بڑا سا اسٹائلش امریکن ڈیزائن کا کچن تھا جبکہ ایک طرف ٹی وی ایریا تھا. گیٹ کھلتے ہی ایک بڑا سا لاؤنج تھا جہاں اس وقت وہ دونوں موجود تھے.
मैं यहाँ रहूँगी। وہ ایک دم سب بھول بھال کے حیرت سے اس بڑے سے ٹائلز والے فلیٹ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی کانچ سی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں یہاں اکیلے نہیں رہوں گی۔ اگلے ہی لمحے یہ جملہ اس کی زبان پہ آیا تھا۔ ادھر آؤ۔ ارتضیٰ اس کی بات پہ کچھ سوچ کے دھاڑا تھا۔ وہ آرام سے صوفے پہ دراز 2-3 کشنز اپنے سر کے نیچے لگائے سکون سے تھا، لیکن اتنی تیز دھاڑ سن کے اس لڑکی کا سکون دفع ہو گیا تھا۔ بیٹھو یہاں۔ اسے اپنے قریبی صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آ کر بیٹھ گئی۔ بالکل تم یہاں اکیلی ہی رہو گی، وہ دھیرے سے اس کے چہرے کو فوکس میں لیے بولا تھا۔ لیکن نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، وہ اس کی بات سن کے ہکلائی تھی۔ تو میں اس وقت تمہیں کہاں لے کر جاؤں؟ کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ اس فلیٹ میں اکیلا رہوں تاکہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل سکے؟ وہ پل بھر میں اس پہ غصے کی شدت سے چلایا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں ہے، لیکن مجھے یہاں ڈر لگے گا، اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے۔ پہلے بھی میرے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے، اب اکیلے خود کے وجود سے خوف آتا ہے۔ یہاں بھی وہ لوگ آ جائیں گے اور نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا کریں گے۔ اگر وہ آ گئے تو؟ اس کے آگے اس سے سوچا نہ گیا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ارتضیٰ اچانک اس کے رونے سے پریشان ہو گیا۔ جب وہ کچھ دیر چپ نہ ہوئی تو وہ اس کے کچھ قریب ہوا تھا۔ لڑکی، یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھ پہ یقین کرو۔ یہاں کچھ ایسا ویسا غلط نہیں ہوگا۔ تم اب مضبوط پناہوں میں محفوظ جگہ پہ ہو۔ تمہیں کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، صرف ارتضیٰ کریم کے علاوہ۔ اب تم اس کی دسترس میں ہو۔ وہ اب نرم پڑا تھا۔ اس کا ڈر صحیح تھا، اور اس فلیٹ میں جو کچھ ہوگا وہ سب میرے علم میں ہوگا۔ کیسے؟ آپ کے علم میں کیسے ہوگا؟ وہ ایک دم چونکی تھی۔ زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ، جا کے چینج کرو، شاباش۔ وہ اس کے سراپے کو بغور دیکھتا بولا تھا۔ وہ اب تک ویسی ہی حالت میں تھی۔ یہاں سے رائٹ سائڈ پہ میرا روم ہے، وہاں سے کچھ بھی جو صحیح مناسب لگے شاور لے کر پہن لو، میں کھانا منگوا رہا ہوں۔ وہ اس کو گائیڈ کرتا اپنے موبائل پہ آرڈر دینے لگا تھا جبکہ وہ اٹھ کے چلی گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ لاؤنج میں آئی تھی۔ ارتضیٰ کی پہلی نظر اس پہ پڑی تھی۔ اس کی بلو شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ارتضیٰ کی دی ہوئی جیکٹ پہنے ہوئے نم بال اس کی پشت پہ بکھرے ہوئے تھے جبکہ چہرہ اب فریش تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی اپنی جگہ واپس آ گئی تھی جب ارتضیٰ نے اس سے دریافت کیا تھا۔ بریشا۔ گڈ نیم۔ اسے پسند آیا تھا۔ اب تو خوف نہیں لگ رہا؟ دیکھو بریشا، تم یہاں سیف ہو۔ اب تم جب تک چاہو سکون سے رہ سکتی ہو یہاں، وہ آرام سے بولا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے بولی۔ آئی ایم ارتضیٰ کریم، وہ مسکرا کے بولا۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ اچھا چلو کھانا کھاتے ہیں۔ بیل کی آواز پہ وہ جگہ سے اٹھا تھا۔ ڈیلیوری بوائے آرڈر لے کر آ گیا تھا۔ کھانے کے دوران وہ اس کو دیگر باتیں سمجھاتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا کافی اعتماد بحال کر چکا تھا۔ ڈھیروں ہدایات دے کر وہ اس کو خدا حافظ کہہ کے چلا گیا۔ ارتضیٰ کے جانے کے بعد اس نے پورے فلیٹ کا کھڑے کھڑے جائزہ لیا۔ یہ 2 کمروں کا فرنش فلیٹ تھا جس کے ایک طرف بڑا سا لاؤنج، ایک طرف کچن جبکہ ایک طرف ڈائننگ ایریا تھا۔ کمروں سے منسلک بالکنی فلیٹ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ ارتضیٰ کے بقول اسے معلوم ہوا تھا کہ یہ فلیٹ اس کے باس نے اسے کامیابی کے بعد گفٹ کیا تھا۔ گھر آ کر وہ اماں کے کمرے میں جھانک کے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی۔ بات لے کر وہ بیڈ پہ ڈھہ سا گیا۔ ابھی بھی وہ وریشا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے تو وہ تسلی دے کر آ گیا تھا لیکن خود تھوڑا کنفیوز تھا۔ نیچر کے حساب سے وہ اسے کافی خوف زدہ، ڈرپوک اور سیدھی معصوم سی لگی تھی۔ وہ ایسی تھی کہ اسے کوئی بھی آسانی سے ٹریپ کر سکتا تھا۔ کافی دیر کے سوچنے کے بعد وہ ایک فیصلے پہ پہنچا اور شاید یہ فیصلہ اس کے لیے اور وریشا کے لیے خاصا فائدہ مند تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادیوں میں کھویا اسے معلوم نہ ہوا تھا۔ بیٹا، رات کو کہاں تھے؟ میں نے کتنی دیر تمہارا انتظار کیا، کال بھی کی تھی تمہیں لیکن تم نے اٹھائی ہی نہیں۔ وہ اس وقت ناشتے کی ٹیبل پہ اماں کے ساتھ بیٹھا ناشتے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ابھی وہ پراٹھے کا نوالا منہ میں رکھنے ہی لگا تھا جب اماں نے اس سے سوال کیا تھا۔ اماں رات میں بہت مصروف رہا، تبھی بہت دیر ہو گئی۔ شاید موبائل آف ہو گیا تھا میرا۔ وہ چائے کی سپ لیتا بہت آسانی سے بولا تھا۔ اچھا، آ جائے گا کام پر؟ یہ ان کا دوسرا سوال تھا۔ ہاں اماں، بس ناشتہ کر کے نکلتا ہوں۔ وہ اب جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا کیونکہ اس کو بہت سے کام سر انجام دینے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتا شہر کے بڑے شاپنگ مال میں آ گیا تھا۔ آج کل پاشا کی طرف سے وہ فارغ تھا۔ جب سے اس نے لڑکیاں باہر ٹرانسفر کروائی تھیں تب سے وہ پاشا کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔
یہاں تک کہ اب اس کی آنکھوں کی چمک کا ذریعہ بھی ارتضیٰ کریم تھا۔ شاپنگ مال آنے کا ارادہ اس کا صرف شاپنگ کرنے کا تھا۔ وہ کچھ شاپنگ وریشا کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ رات بھی اسے ارتضیٰ کے کپڑے پہننے پڑے تھے۔ بلیک جینز اور براؤن ٹی شرٹ میں ملبوس وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے کسرتی سفید بازو صاف آدھی آستینوں کے باعث واضح ہو رہے تھے، جبکہ اس کی جسامت ہاف ٹی شرٹ میں اچھی خاصی نمایاں تھی۔ جلد سے بال سیٹ کیے، چہرے پہ ہلکی سی شیو لیے، وہ بہت پروجاہت لگ رہا تھا۔ ایک لیڈیز شاپ میں جا کر وہ طرح طرح کے کئی ڈریسز ایک جیسے لے چکا تھا، بس کلرز کا فرق تھا۔ اسے لیڈیز شاپنگ کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی کافی حد تک وہ چیزیں لے چکا تھا۔ وہ سب کچھ لے کر اس اپارٹمنٹ میں گیا۔ وہ جاتے ہوئے باہر سے لاک کر گیا تھا۔ لاک کھول کر اندر آیا تو اندر خاموشی تھی۔ وریشا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا۔ ارتضیٰ کی آواز پر جب وریشا نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے دروازہ نوک کیا۔ بیڈ روم کا 2-3 بار نوک کرنے پر اسے وریشا کی نیند میں ڈوبی آواز آئی، جی کون؟ وہ کہتے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو نرم بیڈ پر پایا تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ پھر اسے یاد آیا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کہاں ہے۔ پھر باہر موجود انسان کا سوچا کون ہو سکتا ہے۔ وہ اب آہستہ آہستہ چل کر دروازے کے پاس آئی۔ وریشا دروازہ کھولو، ارتضیٰ نے سرد مہری سے کہا۔ ورشا نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ تمہیں وقت کو پتہ ہے؟ دوپہر کے 2 بج رہے ہیں اور تم سو رہی ہو۔ دروازہ کھولتے ہی ارتضیٰ اس پر غصہ ہوا۔ وہ ڈری سہمی سی باہر آئی۔ اب ڈر کیوں رہی ہو تم؟ ورشا بیوی، مجھے سخت الجھن ہوتی ہے ڈرپوک لڑکیوں کو دیکھ کر۔ جا کر ان میں سے کچھ پہن لو، اور میں کھانا بھی لایا ہوں اور کچھ گروسری بھی کر آیا ہوں۔ ویسے تو کچن میں سب کچھ موجود ہے اور فریج میں بھی ہر چیز ہے، لیکن پھر بھی میں 1-2 چیزیں لے آیا ہوں۔ ارتضیٰ اپنے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز اسے تھماتے ہوئے لاؤنج میں بڑے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ ورشا پہلے اسے دیکھتی رہی، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگز لیے اندر چلی گئی۔ آدھے گھنٹے میں وہ باہر آئی تو وہ نہائی ہوئی تھی، بلیک اور بلو کنٹراسٹ میں شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور گلے میں پھیلا کر دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھ کر کچن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپ کر کے وہاں چلی گئی۔ مجھے جانا چاہیے ہے، مناسب نہیں رہتا ہم 2 نامحرم ایک چھت پر ساتھ رہیں۔ ارتضیٰ کچھ سوچتا ہوا اٹھ گیا۔ میں شام میں آؤں گا، تیار رہنا، تمہارے لیے سینڈلز اور سلیپرز لینی ہے۔ ارتضیٰ بنا اسے دیکھے اس کا جواب سنے بنا چلا گیا اور پھر باہر سے لاک کر گیا۔ وہ مجھے دوبارہ نہیں ملی، کہاں گئی ہوگی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے وہ پین والی یاد آ گئی جس کی اس نے مدد کی تھی۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ لیے وہ ڈرائیو کرتا شعیب کے پاس جا رہا تھا۔ وہ جو فیصلہ کر چکا تھا اس کے لیے وہ شعیب سے لازمی بات کرنا چاہتا تھا۔ تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ارتضیٰ کی بات سن کر شعیب اچھل پڑا۔ نہیں یار، میں پاگل نہیں ہوا، لیکن اس طرح ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو اگر پاشا سے بات نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، میں خود کر لوں گا۔ ارتضیٰ کہتا ہوا اٹھ گیا وہاں سے۔ پاشا کسی لڑکی کو نہیں لے گا، اسے جوان خوبرو لڑکے چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی کیسے کسی لڑکی کو اغوا کر سکتی ہے؟ شعیب نے جھنجھلا کر کہا، یہ میرا کام ہے، تمہارا نہیں۔ ارتضیٰ نے غصے سے شعیب کو دیکھا۔ شعیب کو حیرت ہوئی ارتضیٰ کو اتنے غصے میں دیکھ کر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ارتضیٰ جاتے جاتے رکا اور مڑ کر ایک مکہ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ آج صرف ایک مکہ مار رہا ہوں، اگر آئندہ میری بہن کی طرف گندی نظر سے دیکھا نا تو چیر کے رکھ دوں گا۔ کافی دیر کا غصہ لاوا بن کر نکلا۔ اچھا، اپنی بہن پر بات آئی تو عزت غیرت جاگ گئی؟ دوسروں کی بہنوں کے ساتھ جو کر رہے ہو وہ کیا؟ ہونٹ کے پاس سے نکلتے خون کو انگلیوں کی پوروں سے چن کر شعیب نے کہا، وہ لڑکیاں خود آتی ہیں اپنے ماں باپ کی عزت پامال کر کے۔ اتنی غیرت والی ہوتی نا تو کسی مرد سے ملنے اکیلے نہ آتی، نہ ہی اپنے ماں باپ کو جھوٹ بول کر لڑکوں کے ساتھ عیاشی کرتی۔ جو عورت عزت دار ہوتی ہے نا شعیب، وہ ایسے مردوں کے منہ پر تھوکتی ہے، نہ کہ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوتی ہے۔ مجھے مجبوریوں نے یہاں پہنچا دیا، ورنہ میں ایسا نہیں تھا۔ ارتضیٰ طیش میں آ گیا تھا اور غصے میں بہت کچھ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ پاشا کے ویٹنگ روم میں وہ کتنی دیر سوچتا رہا کہ وہ کیسے بات کرے۔ اسے پاشا سے بات کرنے کا خوف نہیں تھا، لیکن اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے بولنے کو۔ واہ جناب، آج تو بڑے پریشان لگ رہے ہیں۔ پاشا ویٹنگ روم میں آیا تو ارتضیٰ کو گہری سوچ میں پا کر بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آؤ بیٹھو پاشا۔ ارتضیٰ جلد ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر چکا تھا۔ 2 ٹوک انداز لیے وہ
پاشا کی جانب متوجہ ہوا۔ اچھا بولو۔ پاشا بھی اپنی شوخی نظروں کو مندمل کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے ایک لڑکی کو ایڈ کرنا ہے اپنے ساتھ، ارتضیٰ نے لاپرواہی سے کہا اور سامنے پڑا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ کیا؟ پاشا ایک دم سیدھا ہوا اور اجنبیت سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ اسے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگی۔ میں تمہارے کسی جواب کا پابند نہیں ہوں پاشا، میں اپنی بات کر چکا ہوں، مجھے کچھ چیزیں چاہیے ہیں، میں میسج کر دوں گا، مجھے کل تک مل جانی چاہیے۔ پاؤں پر پاؤں جما کر ارتضیٰ نے گلاس میں موجود مشروب کا دوسرا سپ لیا۔ تم آج میری برداشت سے باہر ہو رہے ہو ارتضیٰ کریم، میں ہرگز تمہیں اجازت نہیں دوں گا اس بے وقوفی کی۔ میں کسی لڑکی کو نہیں ذمہ داری دے سکتا، یہ صنف نازک بہت کمزور ہوتی ہیں، اگر کل کو کہیں پکڑی گئیں تو سب اگل دیں گی، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ پاشا غصے سے اٹھ کر بولا اور باہر کی طرف چل پڑا، لیکن ارتضیٰ کے کہکہے نے اس کے قدم منجمد کر دیے۔ ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ایک ہفتے بعد تمہیں اپنے کہے الفاظ کھوکھلے لگیں گے۔ صنف نازک کمزور ضرور ہے لیکن بزدل اور ڈرپوک نہیں، بس ٹریننگ کا فرق ہوتا ہے، جو جیسا اسے بنا دے۔ مجھے کل تک سب مل جائے۔ دو ٹوک بات کرتا ہوا وہ کھڑا ہو گیا۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر واسکٹ پہنے وہ دبنگ سا چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ پاشا کا سرخ ہوتا چہرہ اس کی چال پر چار چاند لگا گیا۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ نکل گیا۔ پاشا دھول ہی چاٹتا رہ گیا ہمیشہ کی طرح۔ یہ چھورا مجھے کسی مصیبت میں ڈال کر رہے گا، پاشا غصے سے کہتا ہوا واپس اپنی آرام گاہ میں چلا گیا۔ ارتضیٰ کے جانے کے بعد شعیب غصے سے اپنے گھر کو چلا گیا۔ گھر جا کر بھی اس کا غصہ کم نہ ہوا تو اس نے فیصلہ کیا وہ ارتضیٰ کو اس کے کیے کی سزا دے گا۔ اس وجہ سے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس دفعہ خود سب دیکھے گا، ارتضیٰ کو اب مکھی کی طرح باہر نکال پھینکے گا۔ لیکن یہ صرف اس کی سوچ تھی، ارتضیٰ کو کوئی نہیں اتنی آسانی سے نکال سکتا تھا۔ باہر آ کر اس نے میسج ٹائپ کیا، مجھے کچھ گنز اور ٹریننگ میں استعمال ہونے والی چیزیں چاہیے ہیں، میرے فلیٹ کے سامنے بنے گراؤنڈ میں پہنچا دینا، صبح 8 بجے میں وہیں ملوں گا۔ میسج سینڈ کر کے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ اسے ورشا کو شاپنگ پر لے جانا تھا۔ فلیٹ پر پہنچ کر اسے کچھ یاد آیا تو وہ گھر چلا گیا۔ گھر آیا تو سب کھانے کی میز پر تھے۔ مہوش، اندر آتے ہی اس نے مہوش کو آواز دی اور کچن میں ہاتھ دھونے چلا گیا۔ جی بھائی۔ مہوش فوراً اٹھی اور کچن میں آئی۔ کھانا کھا لو تو میرے ساتھ چلو، میری ایک کولیگ ہیں، اسلام آباد سے آئی ہیں، تو سر نے کہا کہ انہیں لے جائیں، انہوں نے کچھ بازار سے خریدنا ہے، مجھے ایسے اکیلے لے جانا اچھا نہیں لگ رہا، تم تیار ہو جاؤ ساتھ جانے کو۔ ہاتھ دھو کر تولیے سے ہاتھ صاف کرنے لگا، پھر باہر آیا۔ مہوش نے کچھ نہ کہا، وہ عبایا پہننے کمرے میں چلی گئی۔ اور بچوں سب سیٹ ہے، امن ہے؟ سب کو کھانا کھاتا دیکھ کر ارتضیٰ نے کہا، جی بھائی امن ہی امن ہے۔ رابعہ فوراً بولی، اچھا چلو کھانا کھا کر سو جاؤ، اور علی میں جو کہتا ہوں اس کو سنا کرو، اندر لاک کر کے سونا، ہمیں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ اور مہوش تم بھی پوچھ لو ان سب سے، جو چاہیے ہے ہم لے لیں گے، شاپنگ پر لے کر جا رہا ہوں۔ سامنے سے آتی مہوش کو دیکھ کر ارتضیٰ نے کہا اور خود باہر نکل گیا۔ مہوش بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ تم بیٹھو میں اسے لے کے آتا ہوں، اور لاک کر کے بیٹھنا گاڑی میں۔ فلیٹ پر پہنچ کر ارتضیٰ نے مہوش کو تاکید کی اور خود اوپر چلا گیا۔ فلیٹ کا لاک کھولنے کے بعد اس نے نوک کیا۔ ورشا ٹی وی لاؤنج میں ہی تھی۔ جی آئیے۔ وہ ایک دم سیدھی ہو گئی، اسے پتہ تھا کون ہے، وہ جانے کے لیے کب سے تیار تھی۔ چلیں؟ ارتضیٰ نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ جی ایسے؟ ورشا کو عجیب سا لگا، ایسے ہی باہر جانا۔ ارتضیٰ نے ابرو اچکا کر اسے سرتا پیر دیکھا۔ وہ اسی کے لائے پرپل رنگ کی قمیض کے نیچے بلیک شلوار میں ملبوس تھی۔ 2 پیس سوٹ تھا۔ اس نے اپنے اوپر اپنی پرانی پھٹی چادر ڈالی ہوئی تھی اور پیر پر بھی ٹوٹی جوتی تھی جو وہ پہن کر آئی تھی۔ ارتضیٰ کہے بنا اندر آیا اور روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک گرم بلیک چادر تھی۔ یہ اوڑھ لو۔ ارتضیٰ اس کی طرف چادر رکھتے ہوئے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں کوئی شریف لڑکا نہیں ہوں لیکن تم ایک شریف لڑکی ہو، اس وجہ سے میں گریز کر رہا ہوں تمہارے سامنے رکنے سے۔ وہیں کھڑا ہوا وہ بولا۔ ورشا نے کچھ نہ کہا اور اس چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر وہ باہر آ گئی۔ گاڑی میں میری بہن بیٹھی ہے، اسے میں نے کہا ہے کہ آپ ایک کولیگ ہیں میری، اسلام آباد سے آئی ہیں، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ارتضیٰ نے اسے بتایا۔ ورشا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔
نیچے آئی تو آگے گاڑی میں ارتضیٰ کی بہن کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مہوش نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ پیچھے بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ مہوش نے اپنی سائیڈ کا شیشہ ابھی نیچے کیا ہی تھا باہر کچھ پھینکنے کے لیے کہ اسی وقت کسی نے آ کر اس پر پستول تانی۔ ہوشیاری نہیں، جو بھی ہے دو۔ مردانہ آواز سن کر ارتضیٰ ایک دم سیدھا ہوا اور اس طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ جی بھائی؟ ارتضیٰ تھوڑا سا آگے ہوا۔ ارتضیٰ کو دیکھ کر آنے والا چونکا، پھر اس کے چہرے پر خوف طاری ہوا اور وہ دم دبا کر بھاگا۔ اس کی حالت دیکھ کر ارتضیٰ زیر لب مسکرایا اور سیدھا ہو کر گاڑی سٹارٹ کی۔ بھائی یہ ایسے ڈر کر بھاگا کیوں؟ مہوش کو حیرت ہوئی۔ ہاں میں خود حیران ہوں۔ ویسے تمہارے بھائی کی پرسنالٹی ہی ایسی ہے کہ چور بھی ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ گاڑی کو پارکنگ ایریا سے نکالتے ہوئے ارتضیٰ نے مسکرا کر کہا۔ ویسے کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، ماشاءاللہ سے بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے آپ کی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ مہوش نے ارتضیٰ کے شولڈر کو ہاتھ لگا کر کہا۔ جی۔ ارتضیٰ اب خاموشی سے گاڑی چلانے لگا۔ ورشا پیچھے بیٹھی سوچتی رہی کہ اس شخص کے تاثرات کیوں ایسے ہو گئے تھے جیسے اس کے وجود سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ پھر اسے تھوڑی دیر پہلے ارتضیٰ کی کہے الفاظ یاد آئے۔ اس نے گہری سانس لے کر سر جھٹک دیا۔ وہ غصے سے گاڑی چلاتا ہوا ایک مال کے سامنے رکا۔ بیک مرر سے اس نے ورشا کو دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ مہوش اور ورشا گاڑی سے اترے تو ارتضیٰ نے انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود گاڑی پارک کرنے چلا گیا۔ گاڑی پارک کر کے وہیں رکا اور سامنے ڈیش بورڈ پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ 2-3 بیل کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ یہ تمہارے بندے کیا کرتے پھر رہے ہیں ہاں؟ کال اٹھاتے ہی ارتضیٰ مقابل پر چیخ پڑا۔ کیوں ایسا بھی کیا کر دیا میرے بندوں نے؟ مقابل بھی ارتضیٰ کی طرح دھاڑا۔ کیا تمہیں نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہے؟ میری فیملی میری جان ہے، ان کو ذرا سی بھی کسی نے خراش بھی پہنچائی نا تو میں اسے دوزخ تک پہنچا دوں گا، سمجھ آئی تمہیں؟ اور تمہارے ساتھی کو؟ ارتضیٰ نے غصے سے کال کاٹ دی۔ کال کاٹ کر وہ بھی ان کے پاس آ گیا۔ سامنے ہی ایک شاپ پر وہ دونوں کھڑی تھیں۔ ارتضیٰ نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ دیکھتا رہا۔ کچھ کپڑے اور جوتوں کے بعد وہ ان دونوں کو کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ کی طرف لے گیا۔ مجھے گھر جانا ہے ارتضیٰ، ورشا نے گاڑی کے رکتے ہی کہا۔ صحیح۔ اس نے کوئی بھی سوال کیے بغیر واپسی کے لیے گاڑی موڑ دی۔ مہوش بھی خاموش رہی۔ وہ پورے راستے باہر آتے جاتے لوگوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب اپنی مطلوبہ جگہ پر گاڑی رکی تو وہ جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ اس کی اس حرکت پر ارتضیٰ کو غصہ آیا لیکن وہ چپ رہا۔ تم بیٹھو، میں سامان رکھوا کر آیا۔ ارتضیٰ کہنے کے بعد اتر گیا اور سامان نکال کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ایک پل کو اسے لگا کہ وہ رو رہی ہے، لیکن اپنی سوچ کو جھٹک کر اس نے لاک کھولا، سامان اندر رکھا اور کچھ بھی کہے بنا باہر جانے لگا کہ اچانک ورشا بھاگ کر ارتضیٰ کے سینے سے آ لگی۔ ارتضیٰ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا۔ یہ کیا؟ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ کچھ بولتا وہ پھر اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ پلیز۔ اب کی بار وہ رو بھی رہی تھی۔ دیکھو ورشا، تم سو جاؤ، ابھی میں صبح آؤں گا، ارتضیٰ نے لہجے کو سخت بنا کر کہا اور اسے خود سے دور کیا۔ ورشا کو بھی احساس ہوا ڈر اور خوف کے مارے وہ ایک سنگین غلطی کر بیٹھی ہے۔ وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ ارتضیٰ بھی باہر آ گیا۔ وہ پورے راستے اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا کمرے میں گیا۔ صبح اسے ورشا کو بہت کچھ سکھانا تھا۔ صبح اپنے وقت پر اٹھ کر وہ وہاں پہنچ گیا۔ دروازہ کھولا تو ورشا سامنے ہی صوفے پر ڈھیر تھی۔ پہلے وہ آگے جا کر اسے اٹھانے لگا، پھر رات کا واقعہ یاد آیا تو باہر جا کر بیل کرنے لگا۔ وہ جو ارتضیٰ کے جانے کے بعد باہر آ کر سو گئی تھی، بار بار بیل بجنے پر اٹھ گئی۔ سامنے دیکھا تو ارتضیٰ کھڑا تھا۔ آپ کب آئے؟ متورم آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ جلدی سے کمرے کی طرف گئی۔ ارتضیٰ اس کی اس حرکت پر مسکرایا تھا، پھر صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں اس کے موبائل پر میسج آیا، آپ کی مطلوبہ چیزیں بھیج دی گئی ہیں۔ میسج پڑھ کے وہ اٹھ کر چلا گیا، دروازہ لاک کر کے۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی تو ورشا اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ چلیں؟ ارتضیٰ نے اس کی دھلی دھلی نکھری رنگت کو دیکھا۔ وہ بلا شبہ ایک حسین لڑکی تھی، یا آج اسے لگ رہی تھی۔ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر ارتضیٰ نے ورشا کی طرف دیکھا۔
زندگی کے اس نئے سفر کو شروع کرنے سے پہلے میں تمہیں کچھ باتوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اب میں دیکھتا ہوں اسے کیسے آگے جائے گا۔ میں لایا تھا نا اسے، اب دیکھ ارتضیٰ، تیرا پتا بھی میں ہی کاٹوں گا۔ وہ تیز رفتاری سے چلتا ہوا راہداری پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ یہ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے۔ ہم ان لڑکیوں کو بازیاب کروا کر رہیں گے، چاہے مجھے ہی کیوں نہ جانا پڑ جائے۔ اسوا لیزا کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت کمرے میں وہ دونوں تھیں۔ 10 منٹ بعد انہیں ارحم کے ساتھ جانا تھا، اس گھر میں جہاں لڑکیوں کو قید کیا ہوا تھا۔ انشاءاللہ ضرور، لیکن اسوا میں جذبات سے نہیں عقل سے کام لینا ہوگا، کیونکہ وہاں کوئی ایک نہیں کافی لوگ ہوں گے، لیزا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ارحم انہیں لینے آ گیا۔ وقت کم ہے ہمارے پاس، ان کا ایک بندہ وہاں آنے والا ہے جو سب کو دیکھ کر اوکے کرے گا، اور جب سب شپس روانہ ہو جائیں گی ہمیں اس سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، ارحم کہہ کر باہر چلا گیا۔ لیزا اور اسوا بھی اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ جیسے ہی شعیب نے اندر چھلانگ لگائی، ایک دم پولیس کا سائرن بجا اور اس پر سپاٹ لائٹ ڈالی گئی۔ اپنے ہاتھ اوپر کر لو، پولیس نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ایک زوردار آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، پھر ایک ایک کر کے سب لڑکیوں کو ویگن میں بٹھا کر روانہ کیا اور شعیب اور اس کے ساتھیوں کو آرمی کی گاڑی میں بٹھا کر بھیج دیا۔ ارحم، لیزا اور اسوا بھی روانہ ہو گئے۔ مطلب اتنی آسانی سے ان کا ہر مشن پورا ہو رہا ہے۔ ورشا، میں برا انسان نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کہنا شروع ہوا۔ ورشا اس کے سامنے بیٹھی بغور اسے سن رہی تھی۔ کچھ دیر وہ چپ ہوا، شاید آنکھوں میں آئی نمی کو چھپا رہا تھا، پھر گہرا سانس لے کر ورشا کو دیکھنے لگا۔ کبھی کبھی وقت اور حالات ایسے ہو جاتے ہیں نا ورشا، بندہ نہ چاہ کر بھی وہ سب کر دیتا ہے جس پر اس کا ضمیر بھی راضی نہ ہو۔ دل پر ایک بوجھ سا ہے میرے، بس میری بہنوں کی شادی ہو جائے، میں یہ سب چھوڑ کر چلا جاؤں گا بہت دور۔ خیر ورشا، 3 سال پہلے میں صرف ارتضیٰ کریم تھا، وہ ارتضیٰ کریم جو حق حلال کی کھا کر بڑا ہوا، جس کے باپ نے فاقہ کرنا زیادہ بہتر جانا رشوت سے۔ لیکن میں ورشا، میں ایک اچھے باپ کا برا بیٹا ہوں۔ میرے گھر والے میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور مجھے امید ہے کہ تم بھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ گہرا سانس لے کر اس نے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ میں انٹرویو دینے گیا ہوا تھا اس دن، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولنے لگا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک کے بعد ایک عورت اندر جا رہی تھی۔ ارتضیٰ کے قدم من کے ہو گئے تھے، ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا اس کے لیے۔ جتنی جلدی اس سے ہو سکتا تھا وہ گھر میں داخل ہوا۔ سامنے اس کی بہن مہوش کھڑی تھی۔ ارتضیٰ کو دیکھ کر وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ بھائی بابا ہمیں چھوڑ گئے، مہوش کے منہ سے نکلے لفظ تھے یا بوم۔ ارتضیٰ 2 قدم پیچھے ہوا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل گر گئی۔ سارے صفحے ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا جہاں کریم صاحب کی میت تھی۔ رخسانہ ارتضیٰ کو دیکھ کر ایک دم کھڑی ہو گئی اور ارتضیٰ کے سینے سے جا لگی۔ یہ دیکھو ارتضیٰ، تمہارے ابا ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ ارتضیٰ نے رخسانہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ رخسانہ ارتضیٰ کی ویران آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ارتضیٰ نے رخسانہ کو خود سے دور کیا اور کریم کی میت کے پاس بیٹھ گیا۔ بابا، یہ کیا؟ میں صبح آپ کو ٹھیک چھوڑ کر گیا تھا، پھر کیسے؟ ارتضیٰ نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ بابا، آپ نے کہا تھا نا مجھ سے آج کہ شام میں مجھے مکینک کے پاس لے جانا، آپ کی بائک خراب ہو گئی ہے، تو بابا آپ نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ کیوں چلے گئے چھوڑ کر؟ ہاں بابا کیوں؟ میں آتا تو ہم چلتے نا، آپ نے وعدہ کیا تھا، آج ہم جائیں گے۔ ارتضیٰ بری طرح رونے لگا۔ خاموش کمرے میں اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ رخسانہ، اسے سنبھالو، مرد تو اس طرح نہیں رونا چاہیے، میت والے کمرے میں موجود ایک عورت نے کہا۔ کیوں؟ مرد کو دکھ نہیں ہوتا کیا؟ مرد کا دل پتھر کا ہوتا ہے، ارتضیٰ نے ایک دم غصے سے کہا، پھر وہ خود ہی چپ ہو گیا۔ مردوں کے آگے بین کرنے سے مردے کو ہی تکلیف ہوتی ہے۔ بہت پہلے سنا جملہ پھر سے ارتضیٰ کے کان سے ٹکرایا۔ ارتضیٰ اٹھ کر بیٹھ گیا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، پھر باہر چلا گیا۔
باپ کے تدفین کا معاملہ نپٹایا اور اس کے بعد وہ گھر آیا۔ رخسانہ اپنے کمرے میں تھی، بچے وہیں سو گئے۔ ارتضیٰ بھی رخسانہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ رخسانہ ارتضیٰ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ صبح تمہارے جانے کے بعد میں انتظار کرتی رہی، وہ باہر آئیں۔ کافی دیر جب ہوئی تو وہ باہر نہ آئے تو میں نے رابعہ کو بھیجا انہیں بلانے۔ رابعہ ان کے کمرے سے باہر بھاگی ہوئی آئی۔ میں پریشان ہو گئی۔ جب میں اندر گئی تو وہ بیڈ کی پائنتی کے پاس اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سیدھا کیا۔ رابعہ کی مدد سے باقی بچے اسکول چلے گئے تھے۔ رابعہ کو میں نے چھٹی کروائی تھی، اسے ہسپتال لے کر جانا تھا، گلے والے ڈاکٹر کے پاس۔ سوچا انہیں جگا جاؤں، لیکن بچے وہ تو ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ میں انہیں سیدھا کر کے باہر آئی۔ سکینہ کے بیٹے کو بلاوا بھیجا کہ سامنے والے راشد ڈاکٹر کو بلا لائے۔ میں نے سوچا شاید بے ہوش ہوئے ہیں۔ پہلے سوچا تمہیں فون کروں، لیکن تیرے انٹرویو کا خیال آیا تو چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر راشد نے نبض چیک کی تو تیرے ابا چل بسے تھے۔ میں نے تجھے کال کی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سکینہ کے میاں نے ہی اعلان کرایا اور اتنے میں تو بھی آ گیا۔ میری تو کل کائنات تیرا باپ تھا، میں کیا کروں؟ رخسانہ رونے لگی۔ آنسو قطرہ قطرہ کر کے ارتضیٰ کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ ماں نہ رو، اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لی، جلد یا بدیر اللہ اپنی امانت لے لیتا ہے۔ ارتضیٰ نے رخسانہ کے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا کل سب آئیں گے، تمہارے چاچو وغیرہ، آج آ جانا تھا ان کو، لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ وقت پر نہیں پہنچ پائے۔ رخسانہ نے بات کو دوسرا رخ دے دیا، ارتضیٰ کی آنکھ کے کونے پر چمکتے آنسو دیکھ کر۔ رخسانہ کی بات پر وہ مسکرایا۔ ماں کتنی بھولی ہے تو، وہ اچھی طرح جانتے ہیں پہلے دن آنے میں خرچہ انہیں اٹھانا پڑے گا، ان کے نزدیک پیسہ اہمیت رکھتا ہے، ورنہ کون ٹرین کے ٹکٹ لیتا ہے جب میت پر پہنچنا ہو، اور ہم غریب کہاں ان تک پہنچ پائیں گے۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، کبھی کبھی واقعی مجبوری آ جاتی ہے۔ رخسانہ نے ارتضیٰ کو سمجھانا چاہا۔ ماما جو آپ بہتر سمجھیں۔ ارتضیٰ نے کندھے اچکا دیے۔ اچھا ماما یہ بتائیں اب آگے کیا کرنا ہے؟ ارتضیٰ نے رخسانہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار سے کہا۔ کیا کرنا ہے بیٹا؟ وہی جو قسمت میں لکھا ہوگا۔ اچھا مطلب یہ سارے اسی دن باتیں کر رہے ہیں جس دن ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے باپ کی؟ اتنی ہوش ہوتی ہے مطلب؟ توبہ۔ سو جاؤ تم، صبح سب آئیں گے۔ رخسانہ نے گہرا سانس لیا اور ارتضیٰ کو تاکید کر کے خود بھی وہ لیٹ گئی سونے کے لیے۔ واہ واہ واہ۔ ارتضیٰ پہلے کچھ کہنے لگا، پھر اپنا ارادہ ترک کر کے کریم کے کمرے میں آ گیا۔ بابا بہت ساری ذمہ داری میرے کندھے پر ڈال گئے ہیں، اب میں سوچ رہا ہوں صبح چاچو آئیں تو مناسب وقت نکال کر کچھ ادھار لے لوں تاکہ جب تک نوکری نہ لگے کچھ ہاتھ میں پیسے ہوں۔ سوچوں میں گم ارتضیٰ کب سو گیا اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کے باہر سے بچوں اور بوڑھوں کی آوازیں مل کر ایک عجیب سا سما پیش کر رہی تھیں۔ ارتضیٰ فوراً اٹھ کر باہر آ گیا۔ شاہ نواز ارتضیٰ کے چاچو اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ارتضیٰ بھی اٹھ کر باہر آ گیا۔ السلام علیکم چاچو۔ ارتضیٰ نے شاہ نواز کو سلام کیا۔ اس کی آواز سن کر شاہ نواز اٹھ گئے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ کیا ہو گیا ہے یہ میرے بچے؟ میں تو کل ہی آنا چاہ رہا تھا لیکن ٹکٹ نہیں مل رہے تھے۔ شاہ نواز نے روتے ہوئے ارتضیٰ کو گلے لگایا۔ کوئی بات نہیں چاچو، آپ آج تو آ گئے نا۔ ارتضیٰ طنزیہ ہنس گیا۔ کیسے کہہ رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، میرا اکلوتا بھائی تھا، آخری دیدار بھی نہیں کر سکا اس کا۔ میں تیرے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، مجھے قبر پر لے جا۔ کریم کی۔ شاہ نواز نے جھٹکے سے ارتضیٰ کو خود سے الگ کیا۔ اچھا چاچو میں کپڑے تبدیل کر کے آیا۔ ارتضیٰ کہنے کے بعد سب سے آواز بلند سلام کرتا ہوا نہانے چلا گیا اپنے کمرے میں۔ گھنٹے بعد شاہ نواز، سکینہ کا شوہر رضوان اور ارتضیٰ کریم کی قبر کے پاس تھے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد شاہ نواز نے قبر پر پانی دیا، پھر گلاب کے پھول کی پتیاں ڈال کر واپسی گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر شاہ نواز نے واپسی کی رٹ لگا لی۔ یہ دیکھ کر ارتضیٰ نے جلدی سے سوچا پیسے مانگنے کا۔ چاچو ابا کے کمرے میں آئے، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ارتضیٰ کہنے کے بعد کریم کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ہاں بچے بولو۔ شاہ نواز ارتضیٰ کے پیچھے ہی کمرے میں آ گیا۔ وہ چاچو مجھے کچھ رقم ادھار مل۔ ابھی ارتضیٰ کی بات مکمل نہیں ہوتی کہ شاہ نواز چیختا ہوا باہر آ گیا۔ میں یہاں اپنے سگے بھائی کی موت کا دکھ کم کرنے آیا تھا اور یہاں تو پیسوں کی بات کر رہا ہے۔ یہ صلہ دیا تو نے اپنے خون کا؟ ہاں
بھوکوں کی طرح پیسوں پر آ گیا ہے۔ میں سمجھا کہے گا رک جاؤ چاچا، ابا کا دکھ کم کر کے جا، لیکن یہ تو پیسوں پر اتر آیا ہے۔ میں دے دوں گا کریم کا حصہ، کھا نہیں جاؤں گا، وقت لگے گا حصہ برابر کرنے میں۔ شاہ نواز کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے، غصہ لفظوں سے جھلک رہا تھا۔ میں نے چاچو حصہ نہیں مانگا، میں تو صرف چپ، زیادہ نہیں، تیری ماں نہیں پٹی پڑائی ہوگی، جا رہا ہوں، میں دے دوں گا حصہ۔ ہمارا رشتہ کریم کی وجہ سے تھا اور آج ختم۔ اٹھو شریف کی اماں، ہم یہاں ایک سیکنڈ نہیں رہیں گے۔ اور شاہ نواز نے غصے سے سمینہ سے کہا، دیکھ رہی ہے ماں، میں نہ کہتا تھا یہ لوگ پیسے کے پجاری ہیں۔ جا چاچا، اللہ کبھی وہ وقت نہ دکھائے مجھے تیرے در پہ آنا پڑے۔ ارتضیٰ کہنے کے بعد کمرے میں چلا گیا اور شاہ نواز اپنی فیملی کے ساتھ واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ تجھے کیا ضرورت تھی؟ ہاں میں کر لیتی، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، ہو جاتے، ہو جائے گا گزارا، تو بھی کل سے نوکری ڈھونڈ۔ شام میں جب ارتضیٰ کمرے سے باہر آیا تو رخسانہ نے اس سے کہا، اماں تو اپنے پیسے اپنے پاس رکھ، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ نہیں ارتضیٰ، تیری اپنی بھی عزت ہے، تمہارے باپ نے بھی کسی سے نہیں مانگا، خود کمایا اور کھلایا، اور تو اچھا پڑھا لکھا ہے، نوکری ڈھونڈ مل جائے گی۔ اچھا ماں، آج بھی ایک دو جگہ سی وی بھیجی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ارتضیٰ نے رخسانہ کی گود میں سر رکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں بچے، خود کرنا ہوگا سب، رشتہ دار تو سب منہ موڑ گئے ہیں جب سے پیسے کی بات آئی ہے۔ فکر نہ کر ماں، ایک دن یہ سارے ہمارے در میں مانگنے آئیں گے انشاءاللہ۔ بچے ایسا نہیں کہتے، اللہ ہمیں بہت پیسہ دے لیکن کبھی غرور نہ دے۔ اچھا ماں، کہاں ہے یہ مہوش، رابعہ اور سلمیٰ؟ ارتضیٰ نے جان بوجھ کر بات بدلی، وہ جانتا تھا رخسانہ آپ دیدہ ہو جائیں گے اب۔ کمرے میں ہیں، کل بھیجوں گی انہیں اسکول، تو تیاری کر رہی ہیں، عماد اور علی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ رخسانہ نے ارتضیٰ کا سر سہلاتے ہوئے کہا، اچھا ماں، فیس کے پیسے تو ابا نے دیے تھے نا؟ ہاں 2-3 دن پہلے دیے تھے یہ، اور اگلا مہینہ تو میں کر لوں گی، لیکن آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر رخسانہ چپ ہو گئی۔ اماں ہو جائے گا، 25,000 کی نوکری اگر مل جائے تو تھوڑا سکون ہوگا، گھر کا کرایہ آ جائے گا اور گھر کا خرچہ بھی نکل جائے گا۔ ہاں بچے، تو ہمت نہ ہارنا، اللہ ضرور آسانی نکالیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ماں، کھانا لگا دے، بھوک لگی ہے۔ چل منہ دھو کر آ، میں لگاتی ہوں۔ رخسانہ کہنے کے بعد اٹھ گئی۔ ارتضیٰ بھی منہ دھونے چلا گیا۔ کیسا ہے ارتضیٰ، کہاں گم رہتا ہے، اب تو نظر ہی نہیں آتا۔ کافی عرصے بعد شعیب کو ارتضیٰ چائے کے ڈھابے میں نظر آیا۔ یار کیا بتاؤں، زندگی میں بہت کچھ بدل گیا۔ ارتضیٰ نے گہرا سانس لے کر کہا، کیوں، کیا ہوا ایسا؟ شعیب نے ارتضیٰ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اشارے سے چھوٹے کو چائے لانے کو کہا۔ میری چھوڑ، تو بتا کیا کرتا پھر رہا ہے؟ ارتضیٰ نے شعیب کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، کیا بتاؤں، نوکری مل گئی ہے اور ساتھ گھر کی چھوکری۔ شعیب نے آنکھ ماری ارتضیٰ کو دیکھ کر، گھر کی چھوکری مطلب شادی کر لی تو نے؟ ارتضیٰ نے حیران ہو کر شعیب کو دیکھا۔ ہاں یار کر لی، تو کب کر رہا ہے؟ شعیب نے گہرا سانس بھر کے کہا، یار بس چھوڑو، کیا بتاؤں، تو بتا، لشکاریاں مارنے کی وجہ بیوی ہے یا نوکری؟ ارتضیٰ نے بھی شعیب کی طرح کہا، جس پر وہ ہنسنے لگا۔ دونوں سمجھ لے، ابھی دبئی سے آ رہا ہوں، بیوی کے ساتھ ہی آیا ہوں، تو بتا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تیرا؟ شعیب نے ارتضیٰ کی گال کھینچتے ہوئے کہا، یار شعیب، ابا مر گیا میرا، اور ساتھ میں سارے رشتہ دار بھی۔ ارتضیٰ نے روتا منہ بنا کر کہا، نہ کر یار، کریم انکل مر گئے اور تو اب بتا رہا ہے؟ شعیب نے ارتضیٰ کے کندھے پر جھانپڑ مارا، اور یہ کیسے رشتہ دار، کیسے مر گئے؟ ابا مرا تو سب نے منہ موڑ لیا، کھانے کو پیسے نہیں ہیں میرے پاس، نہ گھر کے کرائے کے پیسے ہیں، نوکری لگتی نہیں ہے، ڈگری ہے بس میرے پاس۔ ابا کے جانے کے بعد پتہ چلا یہ دنیا بھیڑیا ہے، بھیڑیا۔ شعیب، میری مارکیٹنگ کی ڈگری بھی کسی کام کی نہیں، اللہ اللہ کر کے نوکری لگی تھی، آج تنخواہ ملنی تھی، صرف 8,000 ملے، 25,000 پر لگا تھا، پورا مہینہ آیا، باس کہہ رہا ہے کمپنی خسارے میں جا رہی ہے تو کاٹ رہے ہیں، اس ماہ اگلے مہینے مل جائے گی، تو سوچتا ہوں شاید اگلے مہینے تک کرایہ دار چپ رہے گا، میری بہن بھائی ماں بھوکے رہ لیں گے، بتا شعیب بتا۔ ارتضیٰ نے شعیب کو گلے لگایا۔ شعیب نے پہلے ارتضیٰ کو دلاسا دیا کریم کی موت کا، اس کے بعد اسے اپنے سے دور کر دیا، پھر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ شعیب نے مجھے ایک جگہ نوکری دلوائی، پاشا کے پاس، وہ لڑکیوں کا سپلائی کرتا ہے، بچوں کو اغوا کرتا ہے۔ میں جب پہلے دن اس کے پاس گیا تو میرا دل نہیں مانا، لیکن جب گھر والوں کو دیکھتا تو دل کرتا کر لوں۔
پھر ماں بیمار ہو گئی، اتنا پیسہ نہیں تھا علاج کرتا، تو بس فیصلہ کر لیا اور اس دلدل میں چھلانگ لگا لی جس سے آج تک نہیں نکل پا رہا۔ وہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ اور تم مجھے بھی یہ سب کرنے پر لگا رہے ہو؟ اس کے چپ ہوتے ہی ورشا بولی، نہیں، میں تمہیں اس لیے یہ سب سکھانے والا ہوں تاکہ تم ہم جیسوں سے مقابلہ کر سکو۔ اتنا کہہ کر ارتضیٰ گاڑی سے اتر آیا، ورشا بھی اس کے ساتھ اتری اور آج سے اس نے آغاز کیا ورشا کو ایک مضبوط اور اپنی مدد آپ کرنے والی لڑکی بنانے کا عزم۔ اسوا اور لیزا، آپ دونوں آج رات کو کوڈ مشن 201 پر کام کریں گی۔ اگلے مہینے جانے والی کروز میں 3 لاکھ لڑکیاں ہیں جو سپلائی کی جا رہی ہیں۔ بہت بڑی اسمگلنگ ہے۔ آپ دونوں اس پر خود جائیں گی۔ لیکن سر، ہم ان دونوں لڑکیوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ارحم ایک دم میجر احمد کی بات میں بیچ میں بول اٹھا۔ مسٹر ارحم، میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میجر احمد نے کہنے کے بعد دوبارہ اپنی بات کا وہیں سے آغاز کیا۔ جی تو میں کہہ رہا تھا، ہاں تو آپ دونوں وہاں جائیں گی ایک عام سی لڑکی کی طرح، اور ہاں، خیال رہے کہ ذرا سی بھی غلطی نہ ہو، ذرا سی غلطی بہت بڑا خطرہ۔ باقی سب ارحم آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ میجر احمد اپنی بات ختم کر کے میٹنگ روم سے باہر چلے گئے۔ ارحم غصے سے خارجی دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ آنکھوں سے گولی مارنے کا ارادہ ہے کیا سر کو؟ لیزا ایک دم اٹھ کر ارحم کے پاس آ گئی۔ ہاں، نہیں۔ ارحم ایک دم سیدھا ہوا اور فائلز اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے نکل پڑا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ بتایا نہ بات کی کہ کیا کرنا ہے، وہ اٹھا کر چلے گئے۔ لیزا واپس مڑ کر اسوا کے پاس آئی جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ انہیں چھوڑو، تھوڑی دیر میں بلا لیں گے یہ۔ تو مجھے یہ بتاؤ، ابھی ہم کیا کھانے جا رہے ہیں؟ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اسوا نے بھوک کے مارے روتا منہ بنا کر کہا۔ اف، اچھا چلو کچھ لیتے ہیں کینٹین سے۔ وہ دونوں باہر آ گئی۔ سر اچھا نہیں کر رہے، میں ان دونوں لڑکیوں کو کیسے بھیج دوں؟ اور اسوا کو کیسے؟ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں سر سے بات کروں گا اس بارے میں۔ اپنے روم میں آ کر وہ سوچوں میں گم ہو گیا۔ اچانک اسے یاد آیا وہ کچھ اسمگلرز کو ساتھ لایا تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا جو دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ہاں ولید، کچھ بتایا؟ کال لگتے ہی ارحم بولا۔ سر، ایک تو بے ہوش ہے، دوسرا کچھ بول نہیں رہا۔ اچھا تم ابھی چھوڑ دو دونوں کو، کل دیکھتے ہیں۔ ارحم نے ایک ہاتھ سے کن پٹیوں کو دباتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، کہنے کے بعد کال کاٹ دی۔ کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ اب اپنی رولنگ چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ کچھ بھی کر لے لیکن ہوگا وہی جو سر احمد کہہ چکے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ٹریگر ہے اور وہ سامنے تمہارا دشمن، اور یہ لینس۔ اس پر اپنی نظروں کو رکھو اور سامنے اپنے دشمن کے سینے پر نظریں جماؤ۔ ارتضیٰ آج اسے شوٹنگ سکھا رہا تھا۔ ورشا کی پشت پر کھڑے اس کے کندھے کے گرد بازو کیے وہ اسے نشانہ لگانا سکھا رہا تھا۔ ورشا کی تو سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں اسے اتنا قریب پا کر، جسے ارتضیٰ نے بھی محسوس کیا۔ میں تمہارے قریب ہوں، تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ کسی کے پاس ہونے یا دور ہونے سے کوئی فرق یا کمزوری کا احساس نہ ہو۔ میرا مقصد تمہارے قریب ہونے کا نہیں ہے، مجھے احساس نہیں ہوا۔ وہ بے دہانی میں تمہیں بتانے لگا جیسے میں اپنے باقی شاگردوں کو بتاتا ہوں۔ ابھی میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ میرے سامنے ایک لڑکی ہے، ابھی میرے ذہن میں یہ ہے کہ میرے سامنے میرا شاگرد ہے۔ ارتضیٰ اس سے دور ہو گیا اور گہرا سانس لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ اتنے قریب آ جائیں، ایک حد تک فاصلہ رکھنا چاہیے۔ مجھے لفظوں میں بھی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ بلش ہوتے گال، گرتی اٹھتی پلکیں اور آواز میں نمی لیے وہ ارتضیٰ سے مخاطب ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گا آئندہ۔ ارتضیٰ نے بات مختصر کی اور اسے بتانے لگا۔ وہ مزید اس سے بحث کا موڈ نہیں رکھتا تھا۔ اتنے میں اس کا موبائل رنگ ہوا۔ نمبر پاشا کا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھا لی کیونکہ پاشا بذات خود کال بہت کم کرتا تھا۔ کہاں ہو تم؟ کال اٹھاتے ہی اسپیکر سے آواز ابھری۔ کیا کام ہے؟ ارتضیٰ نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ شعیب کو ISI والے اٹھا کر لے گئے ہیں، ابھی اور اسی وقت تم آؤ اور اسے بازیاب کرواؤ۔ پاشا نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اس نے خود اپنے لیے یہ آفت مول لی ہے اور مجھے کل رات سے پتہ ہے وہ کہاں ہے اور کس افسر کی ڈیوٹی ہے اس پر، لیکن آپ مجھ سے امید نہ رکھیں کہ میں اسے بچا کر لاؤں گا۔ ارتضیٰ کے سامنے اس کی روتی بہن کا چہرہ آ گیا تھا۔ میری بات سنیں ارتضیٰ بھائی،
پلیز انہیں واپس لے آئیں پلیز، وہ بھی تو آپ کے دوست ہیں نا، پلیز ایسا نہ کریں، میری خاطر، میری بیٹی کی خاطر پلیز۔ شعیب کی بیوی کی آواز سن کر ارتضیٰ نے کال کاٹ دی اور غصے سے مٹھیاں بھینچنے لگا۔ پھر دوبارہ پاشا کو کال کی۔ پرسوں شام شعیب گھر میں ہوگا اور یہ میرا آخری احسان ہے، ارتضیٰ نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ تھوڑی دیر وہ سامنے بنی خالی دیوار کو دیکھنے لگا۔ یہ ایک ہال تھا، چاروں طرف دیواروں پر کالا رنگ تھا اور ان پر لال لال گول دائرے بنے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہوئے وہ گہری سوچ میں تھا۔ پھر اس نے ورشا کو دیکھا۔ ورشا اپنی پیکنگ کرو تم انہی دنوں میں، اتنا کہہ کر وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔ ورشا کو سمجھ نہیں آئی، وہ چپ کر کے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور اس کے بیٹھتے ہی زن سے ارتضیٰ نے گاڑی بھگا دی۔ یہ میپ ہے اس بلڈنگ کا جہاں سے ان سب کو لے جایا جائے گا۔ 14 اپریل کو یہ جو گراؤنڈ فلور پر پچھلا گیٹ ہے وہاں سے ہو کر بے قریب پڑتا ہے۔ رات کی تاریکی میں یہ لوگ اس پہاڑ کے پاس بنی جٹی سے ان سب کو لے کر جائیں گے، اور یاد رہے کہ ان کے ساتھ کچھ سپاہی اور کچھ پولیس والے ملوث ہیں اور انہیں چند دنوں میں یہ لوگ وارداتیں کریں گے۔ اسوا آپ یونیک گرل ہیں، یہ آپ کو اس چنے والے کے پاس سے اٹھائے گا اور یہاں ہی سے اٹھانا چاہیے ان کو، کیونکہ ہم نے یہاں کیمرہ لوکیٹ کیا ہوا ہے تاکہ ان کے چہرے دیکھ سکیں۔ اوکے؟ اور لیزا آپ اسکول ٹیچر ہیں، ہماری ریسرچ کے مطابق غیر آبادی والے راستے پر یہ واردات کرتے ہیں۔ آپ دونوں نے بہت خیال اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے۔ آپ دونوں کو ہیڈ فونز دیے جائیں گے جو کہ ایک بالی کی شکل میں آپ کانوں میں پہنے گی، اور ایک کیمرہ جو کہ نوز پن میں ہوگا، اور ہاں مائک آپ کی رنگ میں لگا دیا ہے۔ یہ سب آپ کو آج ہی مل جائے گا جس سے آپ ہماری ساری باتیں سن سکیں گی، اور جب ہم ان کے اڈے تک پہنچ جائیں گے تب آپ دونوں باہر نکلیے گا۔ اوکے؟ اور کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتی ہیں۔ آرم کہنے کے بعد دونوں کو دیکھنے لگا۔ جی سر، وہ یہ کہ سر ہم نے کب تک جانا ہے؟ اس کو 2 انگلیوں کے بیچ میں پین گھماتے ہوئے وہ بولی۔ پرسوں سے، اور ہم نے مختصر جواب دیا، پھر ٹیبل پر بکھرا سامان سمیٹنے لگا۔ اوکے تو ہم چلتے ہیں اب۔ اسوا اور لیزا جانے کو کھڑی ہو گئی۔ مس اسوا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ارم بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ لیکن مجھے نہیں کرنی۔ اسوا؟ ارم نے منہ بنایا۔ کیا اسوا؟ آپ نہ مجھے زہر لگتے ہیں جب ایسا منہ بناتے ہیں۔ تو پی لینا آپ یہ زہر۔ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا۔ اللہ نہ کرے مجھے کبھی یہ زہر پینا پڑے۔ اسوا نے حیرت سے کندھے اچکا لیے۔ ہاں ہاں ہاں، تیار رہیے گا مس اسوا، یہی زہر آپ پئیں گی بہت جلد۔ ہنستے ہوئے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ ہیں کیا؟ اس بات کا کیا مطلب؟ اسوا کو حیرت کا ایک اور جھٹکا۔ I knew it, 100% I knew it. جتنے تم دونوں کڑوے کسیلے ہو نا، پرپوز بھی ایک دوسرے کو ایسا ہی کرو گے۔ چلے میڈم، فوجی کی کوجی بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیزا نے اس کا کھلا منہ بند کیا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے باہر لے گئی۔ ورشا کو اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر وہ سیدھا بیلسن کے پاس گیا۔ 2-3 بیل کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ اوہ، آج آپ کیسے راستہ بھول گئے؟ ارتضیٰ کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ایک پل کو ٹھٹکا۔ کام کھینچ لاتا ہے ورنہ کون کسی کو یاد کرتا ہے، ارتضیٰ کہہ کر اندر داخل ہوا۔ بیلسن بھی مسکرا گیا، بخوبی جانتا تھا اس کا انداز گفتگو۔ اچھا تو کس سلسلے میں آنا ہوا؟ وہ بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ تمہارے پاس بندہ صرف ایک ہی کام کے لیے آ سکتا ہے، اتنا کہہ کر ارتضیٰ نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ کھولا اور اس میں سے ایک تصویر نکال کر اسے دی اور خود صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بیلسن بہت غور سے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا۔ تھوڑی دیر کچھ ٹائپ کرتا رہا، پھر چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لے کر ارتضیٰ کو دیکھا۔ اوکے، تمہارے پاس صرف اتنا کہہ کر اس نے اپنی گھڑی میں دیکھا۔ وائٹ شرٹ کی آستینیں اوپر تک مڑی ہوئی تھیں، ہاتھوں پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھ کر وہ اس سے دوبارہ متوجہ ہوا۔ 2 گھنٹے ہیں۔ 2 کیا 1 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ ویلسن کی بات پر ارتضیٰ ہونٹوں کو تنزیہ ایک طرف کھینچا۔ ویلسن وہ ہنسی دیکھ چکا تھا لیکن کہا کچھ نہیں اور اپنے کام پر لگ گیا۔ سر نے کہا ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، ولید کہنے کے بعد ٹارچر روم سے باہر آ گیا۔ باقی اہلکار بھی اس کے ساتھ تھے۔ سر یہ جو بے ہوش ہے اس کے لیے ڈاکٹر کا بندوبست کیجیے۔
ہاں میں سر سے پوچھ کر بتاؤں گا، ولید کہنے کے بعد ٹارچر روم کے خارجی دروازے کی طرف چل پڑا۔ میرے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں، میں پاس کے ہی ڈھابے میں چائے پینے جا رہا ہوں، ولید کہتا باہر نکل گیا۔ ڈیوٹی پر کھڑے فوجیوں نے اسے سلیوٹ کیا۔ میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، تم لوگ ایک کیمپ اور چائے کا ہیں تم لوگ ایک کپ اور چائے کا منگواؤ۔ کافی دیر سے ادھر ادھر کی باتیں اور چائے کے ساتھ نمک پارے کھاتے انہیں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ولید اس ڈھابے میں بنے چھوٹے سے باتھ روم میں ہاتھ دھونے چلا گیا۔ او چھوٹے، 4 کپ چائے اور۔ ولید کے جانے کے بعد سائم نے کام کرتے بچے کو آواز دی۔ تھوڑی دیر میں سامنے سے چلتا ولید آ رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی ٹیبل پر پڑی اپنی جیپ کی چابی اٹھائی۔ کہاں؟ اوئے چائے نہیں پینی تجھے؟ یار وہ سر کی کال آ گئی ہے، ولید نے جلدی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ عجیب بندہ ہے یہ، چلو خیر ہے، کل پھر مل لیں گے اس سے۔ وہ سارے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ولید واپس آرمی ٹارچر سیل کی طرف آ گیا۔ وہاں کھڑے اہلکار زیب پریشان ہو گیا کیونکہ سر کی ڈیوٹی تو ختم ہو گئی ہے، تو وہ یہاں واپس کیوں آئے ہیں؟ سر خیریت؟ اسے آتا دیکھ کر فوراً ان کے پاس آیا۔ جی سب خیریت ہے، بس مجھے اندر ایک کام ہے، سر کی کال آئی تھی، ابھی مجھے وہ کام کرنے آیا ہوں۔ ولید نے جیب سے لاک اپ کی چابی نکالی۔ لیکن سر 5 منٹ پہلے سر ارحم کی کال آئی تھی، وہ تو انہیں لے گئے ہیں۔ وہ آپ کو کب سے کال کر رہے تھے؟ آپ کا نمبر کوریج میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی ولید کی بات پر۔ لیکن سر نے مجھے کہا یہاں آؤ فوراً۔ ولید نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا، اوہ سر، انہوں نے اپنے پاس آنے کا کہا ہوگا، ان کا مطلب تھا آپ آرمی مین آفس میں آئیں، وہیں لے کر گئے ہیں انہیں۔ زیب نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ولید بھی ہنس پڑا آگے سے۔ او اچھا میں وہیں جاتا ہوں۔ لو بھئی کیا بونگیاں چل رہی ہیں، ولید کہتا ہوا باہر آیا اور واپس اپنی جیپ پر بیٹھا۔ چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، آنکھیں شرارتی چمک لیے ہنس رہی تھی۔ مین آفس کے سامنے پہنچ کر اس نے اپنی جیپ روکی اور ہنستے ہوئے سامنے بنی پرانے طرز پر تعمیر کی ہوئی قدیم عمارت دیکھی۔ جیپ سے نکل کر اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ دکھایا۔ اوکے ہونے کے بعد وہ اندر آ گیا۔ ہر جگہ کو تفتیش بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سیدھی جاتی راہداری پر سیدھا چلتے وہ الٹے ہاتھ کی طرف مڑ گیا اور سامنے ایک بڑا سا شیشے کے دروازے والا کمرہ تھا۔ ولید اپنی دھن میں باتھ روم جا رہا تھا۔ اندر جاتے ہی کسی نے اسے دبوچا۔ منہ پر رومال پڑتے ہی وہ سمجھ نہیں پایا ہوا کیا ہے۔ وہ جوابی کارروائی بھی نہ کر پایا۔ ارتضیٰ نے اس بے جان وجود کو ویلسن کو تھمایا اور اس کی جیب سے کارڈز وغیرہ نکال کر آگے بڑھ گیا۔ ویلسن اسے اپنے دوست کی مدد سے گھسیٹ کر وہاں سے لے گیا اپنے گھر۔ وہ اس شیشے کے بنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی لیزا اور اسوا بیٹھی ہوئی تھی۔ ولید نے انہیں دیکھا نہیں، وہ ارحم کی طرف بڑھ گیا۔ یس سر، سلیوٹ کر کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کو نیچے لاک اپ میں رکھا ہے، مجھے وہ جگہ سیف نہیں لگی، اسی وجہ سے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ اب یہاں ان کا خیال رکھو گے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ اور ہاں، میں سوچ رہا ہوں ولید، 14 اپریل والے دن تم ان کے ساتھ جاؤ گے، میں جب تک باقی معاملات سنبھالوں گا۔ ارحم اس سے بات کرتا ہوا باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ اسی وقت پورے ہال میں سائرن بجنے لگا۔ سب الرٹ ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ آگ کہاں لگی ہے۔ جب ولید اندر آ رہا تھا اس نے جگہ جگہ دھوئیں والے بم پھینکے تھے جو تھوڑی دیر میں اپنا کام دکھانے لگے تھے۔ سب کو ادھر ادھر دیکھ کر ولید وہاں نیچے گیا جہاں شعیب تھا۔ شعیب آدھا سویا جگا ہوا سا تھا۔ ولید اس کے پاس آیا۔ باقی بھی اہلکار وہاں کٹہرے میں تھے، وہاں کھڑے تھے۔ تم لوگ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جا کر دیکھو کیا ہوا ہے۔ وہ ان سب کو دیکھ کر گلے کے بل چلایا تھا۔ اس کی آواز سن کر سب الرٹ ہو گئے اور اسوا بھی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ زور سے چیختے وقت گلے کے پاس لگا وائس چینجر اتر گیا تھا اس کا۔ ویلسن کی محنت نظر آ رہی تھی۔ کسی کو بھی شک نہ ہوا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ جلدی میں غلطی کر بیٹھا۔ اسوا فوراً اس آواز کی طرف آئی۔ شعیب کو سہارا دے کر وہ باہر لایا۔ سب جا چکے تھے۔ اسے ایک بوری میں ڈالا اور اسی لاک اپ کے ساتھ بنی کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ شعیب سیدھا باہر کھڑے ٹرک پر جا کر گرا جس پر پہلے سے ہی اس کے لیے بندوبست کیا ہوا تھا۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ جیسے ہی مڑا اسی وقت اس کی ٹکر اسوا سے ہوئی۔ وہ ابھی ابھی اس طرف آئی تھی۔
ٹکر ہونے کی وجہ سے اسوا ارتضیٰ کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ اسوا نے آواز کو کرخت بنایا، لیکن ارتضیٰ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے۔ تم سے پوچھ رہی ہوں کچھ۔ اسوا نے غصے سے اسے دوبارہ پکارا۔ وہ اس کے حصار سے خود کو آزاد کیا۔ وہ میم، میں دیکھ رہا تھا کہ اس طرف تو کوئی گیس وغیرہ نہیں ہے۔ ارتضیٰ ایک دم سیدھا ہوا اور گلے کے پاس ہاتھ لے جا کر وہ آلہ درست کرتے ہوئے بولا۔ اسوا اس کا بخوبی جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو اسے ایک پل کے لیے اس ہسپتال کے کمرے میں لے گئی۔ اس نے سر جھٹکا، لیکن وہ انہی آنکھوں میں تو ڈوب گئی تھی۔ کارڈ گم ہو جانے کی وجہ سے وہ کبھی اس سے کانٹیکٹ نہیں کر پائی تھی۔ میم، میں چلتا ہوں، سر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اسے سوچوں میں چھوڑ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ یہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا نام کچھ اور تھا۔ وہ بھی کیا ایک پاک آرمی ایجنٹ ہے؟ نہیں، میں پہلے بھی بہت بار ولید سے مل چکی ہوں، مجھے پہلے ایسا کیوں نہیں لگا؟ آج کیوں ایسا عجیب سا لگا؟ اور اس پرفیوم کی اسمیل، یہ تو اسی کلون کی ہے۔ اسوا، تم یہاں ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ارم کی آواز سے اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ ہاں، وہ کچھ نہیں۔ اسوا سر جھٹک کر واپسی کے لیے مڑ گئی کہ اچانک اس کی نظر اس لاک اپ میں پڑی جہاں وہ آدمی تھے۔ سر، یہ لاک اپ کیوں کھلا ہوا ہے؟ اسوا کی آواز پر ارم مڑا تو وہاں پر ایک ہی آدمی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ارم دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے سر پر گولی آر پار تھی اور دوسرا بندہ غائب تھا۔ پاس کھڑی اسوا کی نظر اس بندے کے ساتھ پڑے لاکٹ پر پڑی۔ وہ ایک دم 2 قدم پیچھے ہوئی اور اس لاکٹ کو دیکھنے لگی، پھر جلدی سے اس لاکٹ کو مٹھی میں چھپاتے ہوئے وہ باہر کی طرف بھاگی۔ ارم سب اہلکاروں کو بلانے لگا۔ یہ 2 ہی کچھ بتا سکتے تھے ہمیں، ایک کو مار دیا اور دوسرے کو لے کر فرار کون کر سکتا ہے؟ ارم اپنے کمرے میں آ کر گہری سوچ میں تھا۔ ولید، یہ ولید کہاں گیا؟ ارم نے فون نکال کر ولید کو کال کی۔ بیل جاتی رہی لیکن کسی نے اٹھائی نہیں۔ غصے سے وہ کمرے سے باہر آ گیا، شعیب کو ٹرک کے ذریعے پاشا تک پہنچایا اور خود جیپ پر بیٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ راستے میں ہی اس نے ولید کے گیٹ اپ سے جان چھڑائی۔ گھر پہنچ کر سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لاک ہو گیا، 2-3 جگہ کال کر کے سونے کو لیٹ گیا۔ پلان کے مطابق ویلسن نے ولید کو 2 گھنٹے بعد اس کے گھر کے باہر چھوڑ دیا اور خود مہینے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ عرب بہت پریشان تھا جو ہوا تھا اس سے۔ وہ ہر حال میں پتہ کروانا چاہتا تھا یہاں آنے والا کون تھا۔ اسوا وہاں سے سیدھی گھر آ گئی۔ گھر آ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور وہ لاکٹ پھر سے دیکھا۔ یہ تو وہی ہے، مطلب یہ لڑکا اس گینگ کا ہے، ارتضیٰ کریم۔ اسوا نے اس کا نام زیر لب لیا۔ آنکھوں سے آنسو گرے جا رہے تھے، دل ایسے تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ جس شخص کی محبت میں گرفتار میں 3 سال پہلے ہوئی تھی وہ ایک گینگسٹر ہے۔ یا اللہ، میں ایک ملک کی حفاظت کرنے والی لڑکی ایک ملک لٹیرے سے محبت کرتی رہی۔ آنسو چہرے کو بھگو رہے تھے۔ سیدھے ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر اس نے آنسو صاف کیے، پھر بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ لیزا، اسوا کہاں ہے؟ 2 دن سے آ نہیں رہی، نہ کال اٹینڈ کر رہی ہے، اسے پتا ہے نا آج جانا ہے۔ ارم ہاتھ پر بندھی واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولا، جی سر مجھے یاد ہے۔ لیزا کی جگہ کمرے میں داخل ہوتی اسوا نے جواب دیا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو اسوا کی روتی آنکھیں دیکھ کر ارم ٹھٹک ضرور جاتا، لیکن اس وقت وہ جلدی میں تھا۔ چلو جاؤ، روم میں تمہیں گیٹ اپ دیا جائے، تم بھی جاؤ، ارم کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ لیزا، ارم کے جانے کے بعد لیزا کو باہر جاتا دیکھ اسوا نے آواز دی، ہاں بولو۔ اگر تمہیں محبت اور عزت میں سے کوئی ایک چیز سلیکٹ کرنی ہو تو کیا کرو گی؟ اسوا نے کھوئے انداز میں کہا، آف کورس عزت۔ اسوا، کیونکہ محبت کے بنا بندہ جی سکتا ہے، عزت کے بنا نہیں۔ جیسے مچھلی بن پانی کی تڑپتی ہے نا اسوا، ایسے ہی انسان تڑپتا ہے عزت کے بنا۔ لیزا نے پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اسوا بھی آگے سے بھیگی آنکھوں سے مسکرا گئی، لیکن تم نے وقت آنے پر بتاؤں گی۔ اسوا نے اس کی بات کاٹ دی۔ لیزا نے بھی کندھے اچکا دیے۔ دونوں پھر چینجنگ روم میں چلی گئیں۔ ارم ان دونوں کو خود چھوڑنے کے لیے وہاں گیا۔ لیزا کو جہاں اتارنا تھا وہاں گاڑی تھوڑی دور روک دی۔ لیزا، پریشان نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ آدھا گھنٹہ ہے ان کے آنے میں، ہمیں ہر حال میں وہ جگہ پتہ کرنی ہے جہاں باقی لڑکے ہیں، کیونکہ جو اس بلڈنگ میں ہے وہ تو ہماری نظر میں ہے، لیکن باقی کہاں ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔
اب یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ تم دونوں کو کہاں لے کر جایا جائے گا، لیکن ڈرنا نہیں، تم دونوں کی لوکیشن ہمارے پاس آتی رہے گی اور ہم سب ساتھ ہیں تمہارے۔ بیک مرر سے دیکھتے ارہم نے لیزا سے کہا۔ ارہم کے چپ ہوتے ہی اسوا نے لیزا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں آپ دونوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ میں واپس آؤں گی کہ نہیں، لیکن میں اپنے ملک کی دشمن نہیں بننا چاہتی۔ میں ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ اس آدمی کو مارنے والا اور ایک کو بھگانے والا جو لڑکا جس کا یہ گینگ ہے، اس کا نام ارتضیٰ کریم ہے۔ یہ ایک کچی آبادی میں رہتا تھا۔ وہاں کا پورا محلہ انہیں شریف اور ایماندار جانتا ہے۔ اس نے یہ کام اپنے باپ کی وفات کے بعد کیا، پیسوں کے لیے۔ سب اسے پارس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ نام اسے ان کے بڑے پاشا نے دیا ہے۔ آج کل یہ ڈیفینس فیز 2 میں رہتا ہے۔ 3 بہنیں ہیں اور 2 بھائی، ایک بوڑھی ماں ہے اور ایک لڑکی کو ایک فلیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ کل 14 اپریل کو وہ خود وہاں ہوگا لڑکیوں کی سپلائی کے لیے۔ بنا سانس روکے اسوا کہتی چلی گئی۔ اس کے چپ ہوتے ہی ارہم نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ بہت عرصہ پہلے ملی تھی اس سے۔ وجہ اور جگہ مت پوچھنا، بس اتنا جان لو، مجھے عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اسوا نے سر جھکا لیا۔ لیزا اس کی بات جان گئی تھی اور اسے دکھ ہوا جان کر کہ اسے محبت بھی ہوئی تو کس سے ہوئی۔ وہ گاڑی سے اتر گئی۔ ارہم بھی چپ رہا اور اسوا کو اس کی جگہ پر چھوڑ کر گاڑی زن سے آگے بڑھا گیا۔ اب اسے اسوا کی بتائی باتیں جاننی تھیں اور اس بندے تک پہنچنا تھا۔ لیزا بالکل پلان کے مطابق چل رہی تھی اور بالکل پلان کے مطابق وہ اغوا ہوئی۔ سنسان جگہ پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ تھوڑی مزاحمت کرنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن اصل مسئلہ اسوا کو آیا۔ سب پلان کے مطابق چل رہا تھا، لیکن مسئلہ تب آیا جب وہ آدمی اسوا کو چھوڑ کر سامنے سے آتی ایک لڑکی کو پکڑنے لگا۔ اسوا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ڈھاوا بول دیا، چھوڑو اسے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس لڑکی کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، اسے بھی ڈال گاڑی میں، بہت پرپوزے نکل آئے ہیں نا اس کے۔ آگے بڑھا کوئی شخص کرخت آواز میں بولا۔ اس بندے نے دونوں کو ویگن میں ڈالا اور آگے بڑھا دی۔ سب تماشائی کرتے رہ گئے۔ سب اب سن، اب ہم وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ اس لڑکی نے شور کیا ہے، کوئی پیچھا نہ کر رہا ہو۔ راستہ بدل، بڑی کھوٹی میں چل۔ آگے بیٹھا موٹا سا شخص ویگن چلانے والے کو سمجھا رہا تھا۔ اسوا غور سے سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی رنگ منہ کے پاس لا کر کھانس پی رہی تھی۔ کھانسی کوڈ تھا ہیلپ کا۔ جب شخص مصیبت پر پھنس جائے تو یہ کوڈ اس کا۔ ارتضیٰ بالکنی میں کھڑا چائے پی رہا تھا۔ گھر میں اس وقت وہ اور اس کی ماں تھی۔ مہوش اپنی دوست کی طرف گئی ہوئی تھی اور باقی بچے بس گھر آنے والے تھے اسکول اور کالج سے۔ ارتضیٰ گہری سوچ میں تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ دیکھا تو عاقب کا نام جگمگا رہا تھا۔ اوہ، آج تو پاشا کے دشمن مجھے کال کر رہے ہیں۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے کال اٹھا لی۔ ہاں تو ارتضیٰ کریم، کیسے ہو؟ کال اٹھاتے ہی دوسری طرف سے کہا لگایا گیا، میں ٹھیک، اپنی سناؤ؟ ارتضیٰ نے بیزاری سے جواب دیا، ہاں، لیکن جو میں تمہیں بتانے چاہ رہا ہوں نا، اس کے بعد تم ٹھیک نہیں رہو گے۔ ایک اور کہا لگایا گیا، بکو نہیں، جو کہنا ہے کہو۔ ارتضیٰ کو اس کے کہوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ تو سنو ارتضیٰ کریم، جس شخص کے لیے تم نے دن رات ایک کیا، آج اس نے صحیح حساب لیا ہے تم سے، تمہاری بہن مہوش کو اغوا کر کے۔ کہنے والے نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ ارتضیٰ کے ہاتھ میں پکڑا کپ زمین بوس ہوا۔ اسے ایسے لگا جیسے ساتوں آسمان اس پر آ گرے ہوں۔ ارتضیٰ نے غصے میں نمبر ڈائل کیا اور غصے سے تن پن کرتا پاشا کی طرف چل پڑا۔ بار بار پاشا کا نمبر ٹرائی کرتا رہا لیکن اس نے نہیں اٹھایا۔ ارتضیٰ نے غصے سے ڈیش بورڈ پر موبائل رکھا اور گاڑی چلا دی۔ اسے کسی کا ہوش نہیں تھا، اسے بس اپنی بہن کی فکر تھی۔ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ اغوا کی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں۔ دل پھٹ رہا تھا اس کا، کانوں پر بس ایک ہی آواز تھی، تمہاری بہن مہوش کو اغوا۔ اس نے سر جھٹک دیا اور فل سپیڈ سے گاڑی چلاتا پاشا کے اڈے پر پہنچا۔ ارہم اسوا کو چھوڑ کر سیدھا اس بستی میں گیا جہاں کا اسوا نے بتایا تھا۔ ایک دو سے انفارمیشن لے کر وہ کریم کے گھر کے باہر کھڑا تھا جو کہ اب کسی اور کا تھا۔ سنو، اپنے ساتھ آئے ایجنسی کے بندے کو آواز دی، تم اس محلے کے پرانے ڈیلر ہو نا؟ تو کریم صاحب کو تو جانتے ہوگے۔ ارہم سن گلاسز اتار کر بغور سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگا۔
جی سر، بہت ہی بھلے انسان تھے، کبھی بھی کسی بات کی شکایت نہیں تھی۔ ان کے بچے بھی بہت ہی سلجھے ہوئے تھے، بہت اچھی پرورش کی ہے ان کی۔ بس کیا بتائیں سر جی، کریم انکل کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد ارتضیٰ سب کو لے گیا، کہتا تھا ابا کا حصہ ملا ہے، اس سے ایک گھر لیا ہے اور ایک کاروبار شروع کیا ہے۔ بس سر، اس کے بعد دوبارہ وہ نہ ملا اور نہ یہاں آیا۔ اس شخص نے ایک ہی سانس میں سب بتا دیا۔ مطلب وہ یہاں سے جانے کے بعد؟ اچھا خیر، کسی سے ذکر نہ کریے گا ہماری ملاقات کا، ارم اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ شخص پسر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ ارم جیسے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھا، اس کے ہاتھ میں بندھی اسمارٹ واچ بیپ ہوئی۔ اس نے جلدی سے دیکھا تو وہاں اسوا کی طرف سے میسج آ رہا تھا۔ اس نے کھانسی کی آواز سنی اور ارم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ اسوا کو کسی مصیبت میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس نے فوراً وحید کو کال کی۔ یس سر، پہلی بیل پر اٹھا لی گئی۔ اسوا کسی مصیبت میں ہے، جلدی سے اس کی لوکیشن ٹریس کرو، ارم نے کہہ کر گاڑی چلا دی فل سپیڈ میں۔ ارم کی کال بند ہوتے ہی وحید نے لوکیشن چیک کرنا شروع کر دی۔ 2 منٹ بعد سامنے اسکرین پر اسوا کی لوکیشن شو ہونے لگی۔ وہ ارم کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں، کیا سمجھتا تھا یہ پاشا مجھے برباد کر کے خود جی لے گا، اپنا نام بنا لے گا؟ آج تیرے ساتھ جو ہوگا نا، وہ میں لائیو دیکھوں گا۔ سن شیدے، گاڑی نکال، عاقب کے پتہ لگاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ شیدے نے فوراً گاڑی تیار کی اور پاشا کی طرف چل پڑا۔ اڈے پر پہنچتے ہی ارتضیٰ زور سے پھنکارا، پاشا کہاں ہے؟ تو سامنے آ۔ وہ چیختے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ سارے ساتھی اس کے ارد گرد تھے۔ ابے او کہاں ہے تو پاشا؟ پاس کھڑے بندے کو گریباں سے پکڑ کر وہ بولا۔ کیا ہو گیا؟ آرام سے، یہ رہا میں۔ پاشا اس کا شور سن کر خود ہی باہر آ گیا۔ میری بہن کہاں ہے؟ پاشا کی آواز سن کر ارتضیٰ سیدھا اس کے پاس گیا اور اسے گلے سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، پاشا کی دبی دبی سی آواز آئی۔ میری بہن کا پتہ کہاں بھیجا ہے اسے؟ ارتضیٰ نے اس کے گلے کے گرد شکنجا اور مضبوط کیا۔ چھوڑ، پاشا سے بولنا مشکل ہو گیا۔ بھونک کہاں ہے میری بہن؟ ارتضیٰ نے اسے جھٹکا دے کر چھوڑا کہ وہ پیچھے گرتے ہی کھانسنے لگا۔ اتنے میں عاقب بھی وہاں آ گیا۔ اوہ، تو یہاں خدمت ہو رہی ہے پاشا کی؟ آتے ساتھ ہی اسے زمین پر کھانستا دیکھ کر عاقب نے کہا، تو نہیں اسے بتایا ہے نا؟ پاشا نے کھانستے ہوئے کہا۔ پاشا کی کرختگی چیختی آواز چوہے جیسی کیسے ہو گئی؟ عاقب نے پاشا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، تم دونوں اپنی بکواس بند کرو، مجھے بتاؤ کہاں ہے میری بہن؟ ارتضیٰ ایک بار پھر ڈھاڑا۔ میں نہیں بتاؤں گا، کبھی نہیں۔ تمہاری بہن کی وجہ سے میں باقی 500 لڑکیاں نہیں گنوا سکتا، پاشا نے پھولتے سانس کے ساتھ کہا۔ بتائے گا تو تیرا باپ بھی۔ پاس پڑا سٹول اٹھا کر پاشا کی طرف پھینک کر وہ چیخا۔ پاشا کے بجائے وہ سٹول عاقب کو لگا اور ایک دم دل خراش چیخنے کے بعد وہ ایک طرف گر گیا اور خون تیزی سے اس کے سر سے گرنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر عاقب کی طرف سے آئے لڑکوں نے ارتضیٰ کی طرف فائرنگ کی، لیکن ارتضیٰ کلا بازی کھا کر دوسری طرف ہو گیا۔ اتنے میں باہر پولیس کے ہارن کی آواز آنے لگی۔ ارتضیٰ ابھی سیدھا ہوتا، اس سے پہلے ہی پولیس اہلکار اندر آ گئے اور سب کو گھیرے میں لے لیا۔ گاڑی ایک سنسان علاقے میں رکی۔ اسما خود جگہ کو غور سے دیکھ رہی تھی، شاید جان جائے کہ کون سی ہے۔ گاڑی میں سے 2 آدمی اترے اور ایک ایک کر کے سب کو اتارنے لگے۔ اسما کو جب انہوں نے کھینچ کر نکالنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا، جس کی وجہ سے انگلی پر پہنی رنگ اس کے ہاتھ سے اتر کر دور کہیں جا گری۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ میری رنگ؟ اسما نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ اس بندے نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ مہوش، اسما اور ان کے ساتھ لائی بہت سی لڑکیوں کو ایک کنٹینر میں ڈالا گیا۔ ہمیں جانے دو پلیز، سب بار بار بول رہی تھی لیکن کسی نے سنی نہیں۔ اسما پریشان سی سب کو دیکھ رہی تھی۔ کنٹینر بند ہوتے ہی سب کا سانس بند ہونے لگا۔ ارم اسی وقت وحید کے پاس پہنچا۔ سر، لیزا میم کو جہاں لے جایا گیا ہے وہ جگہ تو میں نے سیلڈ کر لی ہے، لیکن اسما میم کو جہاں لے جایا گیا ہے اس کا نہیں پتہ چل رہا۔ لوکیشن بھی اب شو نہیں ہو رہی ہے۔ وحید، مجھے کچھ نہیں پتا، تم دیکھو کہاں ہے وہ؟ ارم حلق کے بل چلایا تھا۔ وحید یس سر کہہ کر دوبارہ موبائل پر دیکھنے لگا۔ ارم اپنے آپ کو نارمل کرنے لگا۔ وہ اسما کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اتنے میں اس کا موبائل بجا۔ اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ جی ہیلو،
ارم شاہ بات کر رہے ہیں؟ ایک عجیب مردانہ آواز آئی ایئر پیس سے ابھری تھی۔ جی آپ کون؟ ارم نے کان سے ہٹا کر دیکھا کس کا نمبر ہے۔ وہاں پر باہر کا نمبر شو ہو رہا تھا۔ آپ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ میں کون ہوں، آپ کے لیے اس وقت اسوا ضروری ہے۔ میں آپ کو پتہ بتاتا ہوں، وہاں پر ہے اسوا۔ اتنا کہہ کر کال کرنے والی نے کال کاٹ دی۔ ہیلو ہیلو، ارم ہیلو ہیلو کرتا رہا۔ اتنے میں دوبارہ موبائل بجا۔ اس دفعہ میسج تھا۔ اس نے دیکھا تو ایک اور نیا نمبر تھا باہر کا، اور اس پر ایک جگہ کا پتہ۔ ارم نے جلدی سے سب کو چلنے کا کہا۔ دیے گئے پتے پر پہنچ کر ارم نے وحید کو اشارہ کیا دیکھنے کا۔ یس سر، وہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کے پاس دو لڑکے بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے اور نشے کی حالت میں باتیں کر رہے تھے۔ وحید نے ان دونوں کو دیکھا، پھر اپنے بندے کو اشارہ کیا انہیں غائب کرنے کا۔ اس کے اشارے پر دو بندے آگے گئے اور انہیں اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ان میں سے ایک نشے کی حالت میں بولا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، بس وحید اس سے پہلے ارم سے کچھ کہتا، ارم کو دوبارہ کسی باہر کے نمبر سے کال آئی۔ ارم نے فون اٹھا لیا۔ سامنے بنی دکان پر جاؤ، وہیں نیچے تہہ خانے پر بہت سی لڑکیاں ہیں۔ وہی عجیب سی آواز آئی اور کہنے کے بعد کال کاٹ دی۔ وحید تم مانو یا نہ مانو، یہ کوئی ان کا ہی بندہ ہے۔ اگر اس نے ہمیں مس گائیڈ کر دیا تو؟ کال کٹ ہوتے ہی ارم نے وحید سے کہا، سر ابھی ہمیں کسی بھی طرح اسوا میم کو لانا ہے، یہ رسک تو لینا ہوگا۔ وحید کی بات پر ارم سوچ میں پڑ گیا۔ ویسے یہاں پہ ارم جو ہے نا، مجھے بزدل ہی لگ رہا ہے۔ تم ادھر ہی رکو، میں جاتا ہوں، مسئلہ ہوا تو میں تمہیں انفارم کروں گا۔ ارم کہنے کے بعد اس دکان کی طرف چل پڑا۔ دکان کے اندر جا کر سامنے ہی زمین پر بنا ایک دروازہ تھا جو کہ ایسا تھا لگتا تھا زمین پر کسی نے پینٹنگ کی ہو۔ ارم نے اسے غور سے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا۔ اس پر کوڈ لکھے ہوئے تھے۔ وہ ڈھونڈ رہا تھا کوئی لاک، لیکن اس پر کوئی لاک نہیں تھا۔ اتنے میں اس کا موبائل بجا، دیکھا تو میسج تھا۔ تم اس کا لاک سوچ رہے ہوگے نا، اس کا لاک ہے مشن 201۔ ارم میسج پڑھ کر ایک دم چونکا۔ وہ اسی مشن پر تو نکلے تھے، کیا ان کا مشن بھی یہی تھا؟ اور اس بندے کو میری پل پل کی خبر کیسے ہو رہی ہے؟ اس نے چاروں طرف دیکھا، اسے کوئی نہیں نظر آیا وہاں۔ اس نے لاک لگایا، ٹک کی آواز سے لاک کھل گیا۔ دروازہ کھلا تو ایک عجیب سی بو کا اس کے منہ پہ پڑا۔ اس نے اپنا منہ پیچھے کیا اور نیچے جاتی سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ آہستہ آہستہ نیچے جاتے ہوئے وہ بار بار وحید کو کوڈ بھیج رہا تھا سیف ہونے کا۔ 10 منٹ تک وہ سیڑھیاں ہی اترتا رہا، ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جب زمین پر پہنچا تو پانی سا محسوس ہوا۔ اس نے ٹارچ کی تو نیچے اس کی پنڈلی تک آتا پانی تھا۔ وہ اس پانی میں چلتا ہوا آگے گیا تو اس کا موبائل بیپ ہوا۔ تم نیچے پہنچ گئے ہو، اب اپنے سامنے جاتی سیدھی گلی کے آخر میں جا کر الٹے ہاتھ گھوم جانا، وہاں پر کافی لوگ ہیں اور تم نے اکیلے جا کر بے وقوفی کی۔ اپنے ساتھیوں کو بلا لو، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، کیونکہ 10 منٹ بعد کنٹینر روانہ کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور نمبر سے میسج آیا۔ اس نے وحید کو آنے کا کوڈ بھیجا اور خود اس طرف چل پڑا۔ 10 منٹ میں وہ ہر حال میں اسوا کو بچانا چاہتا تھا۔ جتنی جلدی ہو سکتا تھا وہ وہاں تک پہنچا۔ الٹے ہاتھ پر اس نے ہلکے سے مڑ کر دیکھا تو وہاں واقعی پہرے دار موجود تھے۔ اس نے ٹائم دیکھا، 7 منٹ تھے اس کے پاس۔ اس نے وحید کو دوبارہ کوڈ بھیجا، اس کا بھی کوڈ آیا تھا جلد پہنچنے کا۔ ارم نے اپنی سینسر والی پسٹل نکال کر سامنے کھڑے ایک پہرے دار کو نشانہ بنایا۔ گولی لگتے ہی وہ جھٹکے سے پیچھے کو گرا۔ ساتھ کھڑا شخص چونکا، اس کے پاس گیا تو سینے سے خون نکل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا یا کرتا، ارم نے اسے بھی نشانہ بنایا۔ اتنے میں باہر سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، چلو صاحب بلا رہے ہیں سب کو، ہمارے پاس صرف 6 منٹ ہیں، پھر اس کنٹینر کو پہنچانا ہے۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ دوسری طرف منہ کیے کھڑے 2 پہرے دار کو پتہ نہیں چلا، وہ ان کی سن کر آگے بڑھ گئے۔ ارم نے موقع غنیمت جانا اور پانی میں آہستہ آہستہ چل کر کنٹینر تک پہنچا، لیکن اس پر بھی لاک لگا ہوا تھا۔ اب اس کا کوڈ کیا ہے؟ اس نے ذہن پر زور دیا۔ اتنے میں وحید اندر آتا نظر آیا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ سر یہ باہر سمندر ہے، یہ جگہ سمندر کے نیچے بنائی گئی ہے۔ میں نے چاروں طرف پاک آرمی اور پاک نیوی کو الرٹ کر دیا ہے۔ اب ٹینشن کی بات نہیں، وحید نے پھولی ہوئی سانسوں کے بیچ میں کہا۔
ارہم نے ہاں میں سا ہلا کر لاک کو دیکھا۔ مشن 201 کوڈ لگایا جو نہیں لگا۔ اتنے میں اس سے میسج آیا، کوڈ سوچ رہے ہوگے؟ یاد رکھنا صرف 2 بار ٹرائی ہوتا ہے، 2 بار غلط کر دیا تو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے اسوا کو، اس وجہ سے تھوڑا صبر کرو۔ ارہم نے میسج پڑھا، اسے غصہ آیا کہ اس نے کوڈ کیوں نہیں بتایا۔ اندر بند سب لڑکیوں کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اسوا بار بار کوڈ بھیج رہی تھی لیکن کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ باہر کیا ہو رہا ہے کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سب بے ہوش ہو رہی تھی۔ اسوا نے خود کو جگائے رکھا، وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اس نے پھر سے ٹرائی کیا لیکن نو کنیکشن آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی اب بند ہو رہی تھیں۔ دوبارہ ارہم کا موبائل بیپ ہوا۔ اس نے دیکھا تو اس میں کوڈ تھا۔ ارہم نے زیر لب کوڈ دہرایا، ارتضیٰ کریم۔ اس نے حیرت سے وحید کو دیکھا، جس پر اس نے آنکھوں سے پوچھا کیا ہوا؟ ارہم نے سر جھٹک کر کوڈ لگایا اور لاک کھل گیا۔ اسوا کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے کنٹینر کا دروازہ کھلتے دیکھا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا وہ کچھ نہیں کر پائے گی، انہیں لے کر جایا جائے گا۔ لیکن دروازہ سلائیڈ ہوتے ہی سامنے جو چہرہ دیکھا، اس کی تو رکی ہوئی سانس واپس آئی اور ہنستے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر دی۔ سکون اتر آیا اس کے وجود میں کہ اب وہ محفوظ ہے۔ ارہم نے اسے گرتے دیکھا تھا، وہ بھاگ کر آگے گیا لیکن اتنی لڑکیاں تھیں کہ وہ اس تک نہیں پہنچ پایا۔ وحید نے سب کو الرٹ کر دیا، سب نے باہر موجود تمام لوگوں کو پکڑ لیا۔ پھر ان لڑکیوں کو نکالنے کا کام کیا گیا۔ سب لڑکیاں بحفاظت وہاں سے نکال لی گئی تھیں۔ جن کی حالت تشویشناک تھی انہیں ہسپتال بھیجنے کی تیاری کرنے لگے۔ جب سب کو وہاں سے نکال کر ایک شپ پر بٹھایا گیا تو اسی وقت ایک ویٹر ان سب کے پاس آئی۔ اسوا بے ہوش تھی ابھی تک۔ وہ ویٹر سب کو غور غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر مہوش پر پڑی، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ویٹر اس کے پاس گئی۔ مہوش، جھک کر اس کے کان میں اس کا نام لیا۔ مہوش نے جب اسے دیکھا تو دیکھتی رہی کافی دیر۔ میں سامنے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، واش روم کا کہہ کر آؤ باہر۔ وہ ویٹر کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مہوش اس کے جانے کے بعد ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر پاس کھڑے ایک اہلکار سے کہا مجھے واش روم جانا ہے۔ اس نے سر جھکا کر ہاں کیا اور سامنے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مہوش سر جھکا کے پاس سے ہوتی واش روم کی طرف چل پڑی۔ ارتضیٰ کو جیسے ہی معلوم ہوا تھا وہ سب سے پہلے ورشا کے پاس گیا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا پاشا نے مہوش کو کہاں بھجوایا ہے، لیکن وہ خود نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ وہ اب پاشا کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ وہ مزید لڑکیوں کو اس مصیبت سے گزار نہیں سکتا تھا۔ تبھی وہ ایک پلان بنا کر ورشا کے پاس گیا، ورشا کو سارا پلان بتایا، فیک کالز کی ایپ لگا کر اور اسے آگے کا سمجھا کر پاشا کے پاس چلا گیا۔ ورشا نے ارتضیٰ کے بتائے پر عمل کرتے ہوئے ارہم کو کال کی، پھر خود بھی وہاں روانہ ہو گئی۔ وہ پل پل اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہاں کے موجود کیمروں کی ویڈیو اس کے موبائل پر شو ہو رہی تھی جو ارتضیٰ اسے دے کر گیا تھا۔ ارتضیٰ کے ہی کہنے پر وہ مہوش کے پاس گئی ویٹر بن کر۔ مہوش نے اسے پہچان لیا تھا۔ مہوش جب واش روم کا بہانہ بنا کر آئی تو وہ اسے لے کر ویٹر روم میں آ گئی اور وہاں لے جا کر اسے ویٹر کپڑے دیے۔ یہ پہن لو، جب شپ کنارے پر پہنچے گی تو ہم اتر جائیں گے۔ اگر تم وہیں رہتی تو تمہارے بھائی کے لیے مسئلہ ہو جاتا۔ اسے سمجھاتے ہوئے وہ باہر آ گئی تاکہ وہ کپڑے پہن لے۔ اسوا ایک دم ہوش میں آئی اور آتے ساتھ ہی ارہم کا نام پکارنے لگی۔ ارہم اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ کیا ہوا اسوا؟ میں یہ رہا۔ ارہم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارہم، وہ روئے جا رہی تھی، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ نہیں رونا اسوا، رونا نہیں ہے۔ ارہم نے فوراً اس کے آنسو صاف کیے۔ وعدہ کرو ارہم، تم کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ تمہارے بنا میں کوئی مشن پورا نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ اسوا نے ارہم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا۔ اتنے خوبصورت اظہار پر ارہم کا تو دل خوش ہو گیا۔ اس نے پیار سے اسوا کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر کے اسے اپنے ساتھ ہونے کا، ہمیشہ ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ اسوا آگے سے روتی آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ بابا، ماما مجھے بیبی کو اٹھانے نہیں دے رہی۔ مرتضیٰ روتا ہوا کمرے میں آیا۔ کیوں؟ ابھی پوچھتے ہیں ماما سے، آؤ میرے ساتھ۔ کہنے کے بعد وہ مرتضیٰ کو باہر لے آیا جہاں سارے گھر والے موجود تھے۔ آئے ہے، مرتضیٰ روتا ہوا آیا، ارتضیٰ نہیں مرتضیٰ۔ ورشا، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ تم مرتضیٰ کو بیبی کو اٹھانے نہیں دے رہی؟ ابھی وہ چھوٹا ہے، مہجبی کو گرا دیا تو؟
اور تم زیادہ اس کے لیے بولا نہ کرو، بگڑ جائے گا۔ اور سنو ارتضیٰ، بہنوں کے جاتے انہیں بھول ہی گئے ہو۔ کل مہوش اور رابعہ کی کال آئی تھی، شکوہ کر رہی تھی۔ ورشا کی جگہ رخسانہ نے جواب دیا، اچھا ماما، آج ہی پلان کرتے ہیں۔ فیئرنگز ریسٹورنٹ میں سب کو بلا لیتے ہیں، کھانا بھی ہو جائے گا، آؤٹنگ بھی۔ ارتضیٰ نے پیار سے رخسانہ کے گلے کے گرد بازوؤں کو پھیلاتے ہوئے کہا، چلو میں انہیں فون کر دیتی ہوں۔ رخسانہ نے مسکراتے ہوئے ارتضیٰ کو دیکھا، ورشا نے مسکراتے سب کو دیکھا۔ وہاں ایک کمپلیٹ فیملی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنے پلان کے مطابق پولیس کو بھی بلا لیا تھا، اور جیسے ہی پولیس آئی ارتضیٰ پچھلے گیٹ سے بھاگ گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا یہاں USA میں کہ ارتضیٰ کریم کون ہے۔ پاشا کے اکاؤنٹ میں موجود ساری رقم وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکا تھا۔ پاکستان میں ایک انڈر گراؤنڈ کا مشہور ترین شخص ارتضیٰ کریم، جس کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں تھا، وہ یہاں پر ایک کمپنی پر ایڈمن کی نوکری پر فائز، سب کے نزدیک سب سے شریف جانے والی شخصیت میں سے ایک تھا۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel Mission 201۔ ٹھیک تھا، بس مجھے اتنا تو اٹریکٹیو نہیں لگا، بس چلو ٹھیک ہے، اب میں نے پڑھ ہی دیا پورا۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ، and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me۔ یہ موٹی موٹی آوازیں سنی ہے نا میری، مجھے نیند آ رہی تھی اور میں بہت تھکی ہوئی تھی، اسی لیے ایسی آواز کے ساتھ بھی بس میں نے کہا اس ناول کو تو مگروں لاؤں نا پٹافٹ۔ اللہ حافظ۔